अस्सलाम वालेकुम सिटी एचएन में खुश आमदीद। मैं फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। आई थिंक हर सुबह मेरी कोशिश होती है कि किसी न किसी पॉजिटिव मैसेज के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करूं और कोशिश करूं कि जहां पर हमारे जो सोसाइटल इश्यूज़ हैं, जो इस तरह की चीज़ें जो कि हम करते हैं लेकिन हमें रियलाइज़ नहीं होता कि हम कर रहे हैं, और मेरी अपनी कोशिश रहती है कि हमेशा अपने अंदर भी जो चीज़ें मैं बेहतर कर सकती हूँ, जो चीज़ें मैं तब्दील कर सकती हूँ, वो हमेशा करती रहूँ ताकि एक बेहतर शहरी बन सकूँ अपने माशरे के अंदर, अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन हो और अच्छा इम्पैक्ट आप पैदा कर सकते हैं। हम हमेशा कंप्लेन करते हैं कि दुनिया में बहुत मसाइल हैं, दुनिया में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे हम अगर उस माशरे में रहते हैं, उस सोसाइटी में रहते हैं, तो वन वे और अनदर हम उस प्रॉब्लम का हिस्सा बन जाते हैं। यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम है, या तो आप उसको एटलीस्ट बोलें कि ये एक प्रॉब्लम है, ये एक इशू है, इसको डिनाई मत करें ताकि उसको इम्प्रूव किया जा सकता हो, और उसी तरीके से आप बेहतर तरीके से एक बेहतर शहरी बन सकते हैं, दूसरों के लिए एक सेंसिटिव नेचर अपना शो कर सकते हैं। और जब हम प्रॉब्लम्स को मिल बैठ के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं, कोई भी प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं कि उसे सॉल्व ना किया जा सकता। बेहतर शहरी बनते हैं, कोशिश करते हैं हर रोज़ अपने आप को बेहतर करने की, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ बेहतर तरह से पेश आने की। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले फैसलाबाद शहर के वेदर के हवाले से बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ आज की मैक्सिमम टेम्परेचर की तो 36 डिग्रीज रहेगा। अगर मैं बात करूँ कम से कम टेम्परेचर की तो अगले 24 घंटे में 27 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ अगर हम यूवी इंडेक्स की बात करते हैं 8 है, काफ़ी हाई है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, डायरेक्ट सनलाइट के अंदर बहुत ज़्यादा वक्त आपने गुजारना है तो आपने सन प्रोटेक्शन का भी इस्तेमाल करना है, ठंडे पानी की बॉटल भी अपने साथ कैरी करनी है, और ब्रीदेबल मटेरियल्स भी आपने पहनने की कोशिश करनी है। कॉटन का इस्तेमाल करें, लॉन का इस्तेमाल करें, और लाइट कलर्स पहने, और एक ठंडा कपड़ा कोई भी लेकर अपने ऊपर रैप करें। जब भी स्पेशली अगर आपने बाहर बहुत देर खड़े रहना है डायरेक्ट धूप के अंदर, तो कोशिश करें कि अपनी एटलीस्ट जो स्किन है उसको मैक्सिमम तौर पे कवर करने की कोशिश करें। हवा की भी बात कर लेते हैं। 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चल रही है। विजिबिलिटी इस वक्त 5 किलोमीटर्स है। ह्यूमिडिटी 67% है। इसी वजह से इवन द मैक्सिमम टेम्परेचर सिर्फ 36 डिग्रीज है, लेकिन आपको महसूस ऐसे होगा दिन के थ्रू आउट कुछ टाइम्स पर कि 44 डिग्री टेम्परेचर, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत आपको ज़्यादा महसूस होने लगेगी। इस वजह से और ज़्यादा केयरफुल रहें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। और विजिबिलिटी क्योंकि 5 किलोमीटर्स है, क्लैरिटी है, लेकिन फिर भी आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने पास एक्स्ट्रा टाइम ज़रूर रखा करें, और कोशिश किया करें कि हमेशा आपकी वजह से किसी और का नुकसान नहीं हो। हम हमेशा जल्दबाजी में, और कुछ मिनटों की जल्दी होती है, अगर आप सोचें तो अगर आप थोड़ा सा तेज़ भी ड्राइव कर लेंगे तो आप कुछ मिनट से ज़्यादा जल्द नहीं पहुंच पाएंगे। जब आपने पहुंचना है उससे 2 मिनट हो सकता है आपके काम हो जाए, लेकिन जब जल्दबाजी में जा रहे होते हैं कहीं ना कहीं आपसे कोई गलती हो जाती है, किसी और से गलती हो जाती है, और आप उसको बेहतर तरीके से डील नहीं कर पाते। तो ट्रैफिक के असूलों को फॉलो करें, और कम्प्लीटली ये आपकी सेफ्टी के लिए ही बनाए जाते हैं, तो इनको हमेशा फॉलो करने की कोशिश क्या करें। आगे बढ़ते हैं। आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम ज़रूर कवर करें। आज मैं हमारी सोसाइटी की बात कर रही थी, हमारी कंट्री की बात कर रही थी, एज अ नेशन हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं इसकी बात कर रही थी। बट अगर हम ओवरऑल देखते हैं हमारी सिक्योरिटी में, हमारी सेफ्टी जो हम महसूस करते हैं, और किसी भी शहरी के लिए, किसी भी इंसान के लिए सेफ महसूस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारी पुलिस फोर्सेस एंड ऑफिसर्स आई थिंक इसमें सबसे बड़ा किरदार अदा करते हैं। जो हम अपने घरों में चैन से सोते हैं, हमें पता होता है कि अगर हम कहीं पर जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता कोई इशू भी बनता है, तो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हमेशा हमारी प्रोटेक्शन के लिए मौजूद होंगे। फिर चाहे वो क्रिमिनल्स हों, उनको डरा के रखना हो, या फिर कुछ भी इस तरह का सोसाइटी में जहाँ पर किसी को नुकसान पहुँच सकता हो, किसी को खतरा हो, हमारे पुलिस ऑफिसर्स अपनी पर्सनल लाइफ को इनफैक्ट सैक्रिफाइस करते हैं, अपनी फैमिली के साथ वक्त को सैक्रिफाइस करते हैं, अपनी जान को खतरे में डालते हैं ताकि वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारे फैमिलीज़ को, हमारे बच्चों को, हमारे पेरेंट्स को सेफ महसूस करा सकते हैं। तो आई थिंक ट्रिब्यूट देना ज़रूरी है, ना सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स को बल्कि उनकी फैमिलीज़ को भी, जो कि इस कॉम्प्रोमाइज़ में उनका साथ देती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं, ताकि वो हमें एज अ सोसाइटी हमें एक प्रोटेक्शन फराहम कर सकते हों। आज पुलिस मार्टायर डे भी है, और हमारी आज कोशिश होगी कि पुलिस ऑफिसर्स एंड पुलिस फोर्सेस की जो मेहनत है, जो काम है, जो एफर्ट्स हैं, उनके ऊपर रोशनी डालें। हम हमेशा लिमिटेड रिसोर्सेज की, बजटिंग इश्यूज़ की, फंडिंग के इश्यूज़ की बात करते हैं,
पर हम ये नहीं देखते कि इन सब चीज़ों के होने के बावजूद हमारे पुलिस ऑफिसर्स और हमारी पुलिस फोर्सेस कितनी मेहनत करती हैं हम लोगों को सिक्योर महसूस कराने में, अपनी जान को भी रिस्क करती हैं। तो आज हमारी यही कोशिश होगी कि उनकी इन कॉन्ट्रीब्यूशंस को हाईलाइट करें। इसी हवाले से डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ तैयब मकबूल मौजूद है, हमारे क्राइम रिपोर्टर। तैयब, आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह तैयब मैं बात कर रही थी, हम हमेशा क्रिटिसिज्म ज़रूर करते हैं, एंड आई डू फील लाइक क्रिटिसिज्म भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो कभी भी बेहतरी नहीं आ सकती किसी चीज़ में, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज के दिन हम उन ऑफिसर्स को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, उनकी मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, उन सैक्रिफाइसेस को, उन कॉम्प्रोमाइज़ को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, जो कि ना सिर्फ हमारे ऑफिसर्स बल्कि उनकी फैमिलीज़ को करने पड़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि हम सेफ फील कर सकते हैं। शुक्रिया फातिमा, हमेशा से पुलिस को क्रिटिसाइज़ किया जाता रहा है, उनके नेगेटिव काम को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। बहुत कम ऐसा हुआ कि उनके पॉजिटिव जो उनकी कार्रवाइयाँ हैं, उनकी एफिशिएंसी है, उसको हाईलाइट किया जाता रहा। लेकिन आज का जो दिन है, ये दिन ये बताता है कि पुलिस सिर्फ नेगेटिव नहीं है, पुलिस पॉजिटिव है। पुलिस पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए अपनी जानें भी कुर्बान कर देती है। फैसलाबाद में अगर पूरे पंजाब की बात करें तो 1577 इतने पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं। सिर्फ ज़िला फैसलाबाद के 107 जवान, जिन कांस्टेबल से डीएसपी ओहदे के अफसरान शामिल हैं, वो पब्लिक के लिए शहीद हो चुके हैं। दहशतगर्दों के हाथों शहीद हुए हैं, वो डाकुओं के क्रिमिनल्स के हाथों शहीद हुए हैं। और जितने भी ये शोहदा हैं, आज का दिन उनकी कुर्बानियों को याद करने का दिन है, खराज तहसीन पेश करने का दिन है, और ख़ास तौर पर पब्लिक को ये बताने का दिन है कि पुलिस सिर्फ गलत नहीं है, पुलिस नेगेटिव नहीं है। पुलिस आपके लिए अपनी जान भी कुर्बान करती है, पुलिस आपके लिए अपने बच्चों को यतीम भी कर देती है। ये पुलिस का एक तुरा इम्तियाज़ भी है। दूसरी बात फातिमा, आज का दिन जो मौजूद पुलिस ऑफिसर्स हैं, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे, एहलकारों को लंबी ज़िंदगी दे, उनके लिए भी ये जो दिन है, ये चीज़ को बताने के लिए कि अब आपके ही साथी हैं, आपके ही बेटी भाई हैं, जिन्होंने अपने काम में इस कदर डिवोशन दिखाई है कि अपनी जान तक कुर्बान कर दी है। उनके नक्शे कदम पर चलें, इसी डिवोशन से काम करें ताकि पब्लिक महफूज रहे और पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत बरकरार रहे। यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूँगा कि पुलिस के जो अफसरान हैं और जो हुकूमत है, उनका भी बड़ा अच्छा, उनका जिक्र ना करना ज़्यादती होगी कि उन्होंने अपने शोहदा को तनहा नहीं छोड़ा, उनकी फैमिलीज़ को बेहतरीन किस्म की उन्होंने अकोमोडेशन की है, घर भी लेकर दिए हैं, उनके बच्चों की तालीम का भी जिम्मेदारी पुलिस डिपार्टमेंट पर है, उनके पे भी चल रही है, मुतबादल उनको एक जॉब भी दी जा रही है। और इसी के साथ साथ किसी भी मौका पर, ईद हो, कोई और इवेंट हो, कोई खुशी का मौका हो, आज एक गम का ही मौका कह लें आप, शोहदा डे है, इस पर भी उनको याद रखा जा रहा है। पुलिस के जवान, पुलिस के अफसरान उनके घरों में जाते हैं, हर मौका पर उनको ये याद कराते हैं कि अगर आप अकेले नहीं हैं, ये खुद को फील नहीं करना। अगर जवान ने अपनी जान कुर्बान की है तो पुलिस डिपार्टमेंट उसके साथ है। जो मौजूदा सीपीओ फैसलाबाद अभी रिसेंटली पोस्टिंग हुई है, उनकी 4 दिन पहले उमर सईद मलक, उनकी जानिब से बड़ा क्लियरली पुलिस फोर्स को ये पैगाम दिया गया है कि SHOs खास तौर पर उनके इलाका में जहाँ जहाँ भी शहीद के फैमिली रहती है, SHO प्रॉपर वहाँ विजिट करेगा। अगर विजिट कम कर सकेगा तो बजरिया कॉल उनसे कांटेक्ट में रहेगा, उनके मसाइल पूछेगा, किसी किस्म का मसला होगा, सारे काम छोड़ के फर्स्ट प्रायोरिटी पर उसको हल किया जाएगा। तैयब, आपने जिस तरह से बयान किया कि हमारी फोर्सेस कितनी मेहनत करती हैं, हम गवर्नमेंट की तरफ से भी और पुलिस की तरफ से भी हमेशा ऑफ कोर्स उनकी फैमिलीज़ को भी सपोर्ट किया जाता है। मैं आपसे ये भी तैयब ज़रूर पूछना चाहती हूँ, अगर हम फैसलाबाद शहर की स्पेसिफिकली बात करते हैं, क्या यहाँ पर भी अगर खुदा न खास्ता कोई पुलिस ऑफिसर इंजर हो जाता है या कुछ उनको हो जाता है, कि गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको कोई सहूलियात दी जाती है? जी बिल्कुल फातिमा, जो दौरान ड्यूटी इंजर्ड हो रहे हैं पुलिस एहलकार, उनको 5 लाख रुपया पर हेड को दिया जा रहा है। इसी तरह जो शहीद हो चुके हैं, उनका जो शहीद पैकेज है A कैटेगरी और B कैटेगरी में, शहीद A कैटेगरी का पैकेज तकरीबन आप कह लें A कैटेगरी का 1.5 करोड़ रुपया, उसको घर भी लेकर दिया जाता है और दीगर कंपनसेशन भी की जाती है कैश की शक्ल में भी। अच्छा, एक चीज़ आपने बड़ा अच्छा, ये पॉइंट आपका, जो जख्मी हो रहे हैं उनको 5 लाख उनके लिए
دیا گیا، رکھا ضرور گیا ہے، فنڈ میں الوکیٹ کیا گیا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان کو بڑی مشکل سے مل رہا ہے۔ شاید افسران یا حکومت یہ سمجھتی ہوگی جب تک یہ خدا نہ خواستہ ایکسپائر نہیں ہو جائے گا شاید اس کی قربانی مانی نہیں جائے گی۔ وہ دیکھیں اللہ کی طرف سے بچ گیا، اس کو فائر لگا، اس کی زندگی زیادہ تھی، بچ گیا، لیکن ان کو اتنی فیسیلیٹیز نہیں ہیں، ان کو اتنی اکاموڈیشن نہیں ہے اور اتنی سپیڈی اکاموڈیشن نہیں ہے جتنی شہداء کی فیملیز کو ہے۔ فیصل آباد شہر میں کرائم ریٹ بھی آپ کو پتہ ہے حال ہی میں بڑھتا ہوا نظر آیا ہے، جہاں پر مہنگائی اتنی زیادہ ہوگی، نہ صرف فیصل آباد کے اندر، انفیکٹ پورے پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں اسٹیٹسٹکس تو آپ کو نظر آئے گا کہ کرائم ریٹ انکریز ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں پر ہماری پولیس فورسز جو کہ آلریڈی برڈنڈ محسوس کرتی ہیں، اوور ورکڈ محسوس کرتی ہیں، جس طرح میں انٹروڈکشن میں بات کر رہی تھی کہ وہ آئی تھنک ان کی پرسنل لائف ہی ختم ہو جاتی، ان کی بچوں کے ساتھ، ان کی فیملیز کے ساتھ کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ یہ بڑھتا ہوا کرائم ریٹ برڈن نہیں ڈالے گا آلریڈی اوور ورکڈ پولیس آفیسرز پر؟ فاطمہ، اوور لوڈڈ ہیں، اوور برڈن ہے پولیس اہلکار۔ ابھی 2 دن پہلے ایک تفتیشی آفیسر سے بات ہو رہی تھی تو اس کے پاس 150 انویسٹیگیشنز موجود ہیں، 150 مقدمات کی تفتیش وہ اکیلا بندہ کر رہا ہے، اس کے ساتھ صرف 2 کانسٹیبلز کو دیے گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں 150 انویسٹیگیشن اس کے پاس ہے، اس نے کمپلینٹ کو بھی ڈیل کرنا ہے، اس کے ملزمان کو اریسٹ بھی کرنا ہے، اس نے دونوں فری کین کی بات بھی سننی ہے، اس کے بعد اس نے اس مثل کو آفیسرز کے پاس لے کر بھی جانا ہے، اس نے رات کو گشت بھی کرنا ہے، پیٹرولنگ بھی کرنی ہے، صبح اس نے عدالت میں بھی پیش ہونا ہے، سرکل آفیسر بھی اس کو بلائے گا، ڈویژنل آفیسر بھی اس کو بلائے گا، ایس ایس پی انویسٹیگیشن بھی بلائے گا، ایس ایس پی آپریشنز بھی بلائے گا، سی پی او کے آفس والے بھی بلائیں گے، آر پی او کے آفس والے بھی بلائیں گے۔ اتنا ظلم ہمارے فیصل آباد پولیس کے ساتھ رکھا جا رہا ہے، ستیلا ایک جس طرح ہوتا ہے اس کا سلوک کیا جا رہا ہے، ہماری نفری انتہائی کم ہے اور اوپر سے اس پر اتنا لوڈ ہے، یہ پاسبل ہی نہیں کہ کوئی بندہ اپنی ایفیشنسی دکھا سکے ود ان ڈیوریشن، جو کہ ایک ایس او پی کے مطابق ڈیوریشن ہے 14 ڈیز، اس میں وہ انویسٹیگیشن مکمل کر سکے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے بالکل۔ اور یہ وہی انویسٹیگیشن آفیسر ہے جن کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اشتہاری بھی پکڑنے ہیں، آپ نے عدالتی مفرور بھی پکڑنے ہیں، آپ نے ٹارگٹ افینڈرز یعنی کہ ریکارڈ یافتہ جو پہلے سے جرائم پیشہ چلے آ رہے ہیں، جیلوں سے رہا ہو گئے ہیں، ان کو بھی حراست میں لے کر تفتیش کرنی ہے۔ اس کے بعد کہیں پر پروٹیسٹ ہوگا تو پولیس ہی وہاں پر جائے گی، پروٹیسٹ کسی اور ڈپارٹمنٹ کے خلاف ہوگا تب بھی وہاں پر پولیس جائے گی، کہیں پر چھت گر جائے گی تب بھی پولیس جائے گی، کہیں پر فائر کیس ہوگا، آگ لگ جائے گی تب بھی پولیس جائے گی۔ اور سب سے بڑا ستم زدگی فیصل آباد پولیس کے جو اہلکاروں کے ساتھ آفیسرز کی میٹنگ، ایک آفیسر کی میٹنگ 4 گھنٹے وہ باؤنڈ ہے، دوسرے آفیسر کی میٹنگ پھر وہ 4 گھنٹے باؤنڈ ہے۔ ایک اسٹرینتھ پہلے ہی بہت کم ہے، اوور برڈنڈ بھی ہیں، اوپر سے آفیسرز کی میٹنگ پہ اتنا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے کہ یہ بیچارے کام کر ہی نہیں پاتے۔ اور جس طرح طیب آپ نے بھی کہا کہ ہمیشہ ہم پرابلمز کی بات کرتے ہیں، کرٹیسائز تو ہم بہت کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آخر ان کو سپورٹ کتنا کیا جاتا ہے، کس طرح سے ان کو اپنی جو فائنینشیل رسپانسبلٹیز ہیں، کیا ہمارے پولیس اہلکار آج کے وقت میں، آج کی انفلیشن میں جو سیلری ان کو مل رہی ہے اس پر سروائیو کر پا رہے ہیں؟ بالکل نہیں فاطمہ، سیلری آپ دیکھیں ایک کانسٹیبل کی 40+ سیلری ہے، اور ایک بہت بڑا ظلم یہ ہے کہ فیصل آباد کی 8,000 کے اراؤنڈ نفری ہے، ان میں سے اگر آپ گسٹڈ آفیسرز اور کو نکال دیں، آپ 50 وہ نکال دیں، اس کے بعد ہمارے پاس صرف 2,000 ایسے پولیس والے ہیں جن کے پاس ذاتی گھر ہے، باقی آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں 6,000 کے لگ بھگ جن کے پاس نہ آبائی مکان ہے، جن کے پاس نہ ذاتی مکان ہے، اور نہ ان کو حکومت کی طرف سے، پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی کوارٹر الاٹ کیا گیا ہے۔ ان کا آپ دیکھ لیں رینٹ کا ایشو، اگر ایک کانسٹیبل کی فیصل آباد پوسٹنگ ہے، اس کی رہائش سمندری ہے تو اس کو فیملی وہاں پہ اس کی سروائیو کر رہی ہے، یہاں پہ رینٹ پہ کوئی کمرہ کو کوارٹر لے کے اس کو یہاں پہ سروائیو کرنا پڑ رہا ہے۔ بالکل بھی یہ ظلم ہے۔ اور سب سے آپ کو اہم بات آپ کے پروگرام میں بتاتا چلوں، ہماری پولیس کام کرنے کو تیار ہے، ان کو اکوپمنٹ، ان کو ریسورسز، یہ چیزیں پرووائڈ کریں۔ فیصل آباد پولیس سے اچھی پولیس پوری دنیا میں کہیں پر نہیں ہے۔ اب ظلم یہ ہے کہ ہمارے پاس ویپنز کی شکل میں بریٹا پسٹلز موجود ہیں، سٹین گنز موجود ہیں، 700-800 بریٹا پسٹل ہیں، بڑے جدید پسٹل ہیں۔ ظلم یہ ہے کہ ان کا ایمونیشن نہیں ہے، ایک بھی گولی نہیں ہے ان پسٹلز کے لیے۔ اب اگر 800 بریٹا پسٹل ہیں، قیمتی ایکسپینسو قسم کے، جدید قسم کے، جب اس کے پاس ایمونیشن نہیں ہوگا تو وہ بیکار ہیں، وہ کباڑ ہی ہیں اس وقت۔ طیب، آپ جب بات کر رہے تھے گنز کے حوالے سے تو میرے مائنڈ میں ایک اور چیز آئی، جب بھی آپ اگر آف کورس آپ فیصل آباد شہر میں ٹریول کر رہے ہوں، میں تو فیصل آباد شہر کی بات کروں گی، آپ کو اگر کوئی پولیس کی گاڑی نظر آتی ہے
یا آپ کو موٹر بائکس نظر آتی ہیں، تو یوزلی اگر آپ ان کو جگہ دینا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں، راستہ دینا چاہ رہے ہو، آئی فیل کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ کبھی آپ دیکھتے ہیں ایمبولینس دیکھتے ہیں یا پولیس کی گاڑی دیکھتے ہیں تو فوری طور پہ ان کو راستہ دیں اور ان کا راستہ نہ بلاک کریں. لوگوں کو ہوتا نہیں پہلے ہم چلے جائیں، ان کا کام زیادہ ضروری ہے. اگر آپ 1 منٹ رک جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. لیکن آپ ان کو راستہ دینے کے بعد ایکچولی میں آپ ان کے پیچھے پھنس جاتے ہیں، بیکاز ہماری جو پولیس وہیکلز ہیں وہ اتنی تیز نہیں ہیں، وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہیں. اس پر بھی ضرور کامنٹ کیجیے گا. فاطمہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. آج سے تقریباً 7-8 ماہ پہلے سہیل چودھری صاحب یہاں پر CPO تھے. انہوں نے ریکویسٹ کی تھی IG صاحب کو، اور 45 ہمیں وہیکلز جسے سنگل کیبن ڈالا بھی کہتے ہیں وہ ہمیں ملا تھا. وہ کچھ گاڑیاں بہتر ہیں، ادروائز ہمارے پاس 200 سے زائد پولیس کے پاس گاڑیاں ہیں. باقی 150 گاڑی بالکل بیکار ہے. آپ اس پہ یہ میں نے آپ کو آنکھوں دیکھا ایک واقعہ بتانے لگا ہوں کہ کمال پور انٹرچینج پہ میں موٹر وے سے اترا، پولیس والے جانے والے تھے، وہاں پہ کھڑا ہو گیا. مین وائل وہاں سے گاڑی آئی، جب انٹرچینج سے آگے آنے لگی تو اسے دیکھا پولیس کا ناکا ہے. انہوں نے وہیں سے موٹر وے پہ گاڑی موڑ لی. کرمنل لوگ تھے، یہ فوری طور پہ اپنی جو ڈالا ہے ان کا گاڑی اس میں پیچھے گئے ہیں ان کے. آپ یقین کریں ½ کلومیٹر کے بعد ان کی کلچ پلیٹس ہی اڑ گئی، یہ ان کو چیز ہی نہیں کر سکے. یہ سچویشن ہے ہمارے فیصل آباد میں. میں آپ کو پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے فیصل آباد سے اچھی پولیس پورے پاکستان میں نہیں ہے، لیکن ان کو اکوپمنٹ، ان کو ریسورسز اور ان کی سیلری پیکج اچھا کیا جائے تو آپ یقین کریں کرائم، کہتے کرائم ختم نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں فیصل آباد میں اگر ختم نہیں ہوگا تو جتنا ڈیکریز ہو جائے گا وہ نہ ہونے کے برابر ہوگا. طیب، یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کبھی بھی آپ کی کارکردگی کتنی امپیکٹفل رہی گی. اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس صحیح اکوپمنٹ ہو، ریسورسز ہوں، آپ کو سیلری کے حوالے سے فائنینشیل سٹریس آپ کی زندگی میں موجود نہ ہو. اس کے علاوہ کیا کرمنلز آج کے وقت میں زیادہ اپ ٹو ڈیٹ ہیں؟ کیا وہ زیادہ ان کے پاس فیسلٹیز، کیا اکوپمنٹ موجود ہے جتنی کہ آج ہماری پولیس کے پاس موجود آپ ہے؟ فاطمہ بالکل یہ آپ کی بڑی اچھا پوائنٹ ہے. ہم کرمنلز بہت جدید ہو گئے ہیں، ان کے پاس بڑی ہی نئے ریسورسز، سارا کچھ ٹیکنالوجی. اب ظلم یہ ہے، میں آپ کو چھوٹی سی بات بتانے لگا ہوں. کہیں ناکا لگا ہوا ہے، وائرلیس پہ اس کا بتایا جا رہا ہے آفیسرز، اور وائرلیس کنٹرول بتا رہا ہے کہ جی فلاں جگہ ناکا ہے، آپ وہاں پر الرٹ ہوں. آپ یقین کریں کرمنلز کو پتہ لگ جاتا ہے، ان کے پاس بھی وائرلیس سیٹ ہیں کہ کہاں پر ناکا لگا ہوا ہے. یہ بہت ہماری پولیس کو بہت جدید ان کو کرنے کی، ان میں نا انوویشن لانے کی بڑی سخت ضرورت ہے. اچھا پھر ایک اور بات ہے، ہماری پولیس آپ کو بتاؤں اس قدر ایفیشینٹ ہے، ایکٹیو ہے کہ جدید وسائل نہ ہونے کے باوجود ہمارے فیصل آباد میں پچھلے 5-10 سال میں نے نہیں سنا کہ اغوا برائے تاوان کا کڈنیپ فار رینسم کیس ہوا ہو، ریکور نہ ہوا ہو. فوری جو بھی کڈنیپر تھے اریسٹ ہوئے، جو کڈنیپ ہوا تھا وہ ریکور بھی ہوا، اگر رقم دے بھی دی گئی تھی وہ بھی ریکور ہوئی. اس کے باوجود ہماری پولیس کام کر رہی ہے. لیکن اگر ان کو جدید ٹیکنالوجی دے دی جائے، ان کو ریسورسز دے دی جائیں تو پھر میری وہی بات ہے کہ اس سے اچھی پولیس نہیں ہے. فیصل آباد کے شہری بالکل سکون میں آ جائیں. خواتین آفیسرز کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی ڈو بلیو کہ ہماری پولیس فورسز میں ہماری خواتین آفیسرز کا بھی اتنا ہی کنٹریبیوشن ہے جتنا کہ ہماری میل آفیسرز کا ہے. اینڈ بہت امپورٹنٹ ہے آج کے وقت میں کہ ہم دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں. خواتین کی سیفٹی کے لیے خواتین کے کچھ کیسز اس طرح کے ہوتے ہیں جہاں پہ اگر خواتین آفیسرز ہوتی ہیں تو بہت بہتر طریقے سے کیسز کو ڈیل کیا جا سکتا ہے. اس پر بھی ضرور کامنٹ کیجیے گا. بالکل فاطمہ آپ کی بات ٹھیک ہے. اب تو ہر سرکل میں RIU ریپ انویسٹیگیشن یونٹ الگ سے بن چکا ہے جس پہ لیڈی سب انسپیکٹر اس یونٹ کی انچارج ہے. اس کو ساتھ جو دیگر سٹرینتھ دی گئی ہے وہ بھی لیڈی پولیس اہلکار ہیں. میں آپ کو ایک سب انسپیکٹر کی مثال دیتا ہوں. عظمت شہزادی ہیں، سب انسپیکٹر فیکٹری ایریا سرکل میں ریپ انویسٹیگیشن یونٹ کی انچارج ہیں. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے فادر بہت پیرالائز ہیں. وہ اپنے فادر کو بھی دیکھتی ہیں، وہ اپنے بچوں کو بھی دیکھتی ہیں، وہ اپنی فیملی کو بھی دیکھتی ہیں. ان کو ہر دوسرے دن پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی اسپیسیمن لے کے جانا پڑتا ہے، پھر اس کی رپورٹ کلیکٹ کرنے کے لیے بھی جانا پڑتا ہے. ان کو ڈیلی بیسس پہ کیس کے سلسلے میں کورٹ میں بھی، فیصل آباد کورٹ میں بھی پیش ہونا پڑتا ہے اور ہائی کورٹ میں بھی پیش ہونا پڑتا ہے. اس کے بعد وہ اتنی ٹف ڈیوٹی کر رہی ہیں. ہمارے ہر سرکل میں لیڈی سب انسپیکٹر موجود ہیں. SHO وومن بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. فیصل آباد میں آلموسٹ 425 کے اراؤنڈ
کانسٹیبل اور لیڈی سب انسپیکٹرز موجود ہیں. بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے ان کا, دفاتر میں بھی لگی ہیں, تھانہ آنے والوں کو صرف وہی ڈیل کرتے ہیں. بالکل. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں, یہاں پر ایک بریک لیں گے, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریہ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہے طیب مقبول ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمارے کرائم رپورٹر ہیں. آج ہم اسپیشلی پولیس آفیسرز کے حوالے سے ان کے سیکریفائز, ان کے کنٹریبیوشن کی بات کریں, اسپیشلی ہماری سوسائٹی میں کس طرح سے ہمارے پولیس آفیسرز کے کمپرومائز, سیکریفائزز کی وجہ سے ہم اپنی سیفٹی محسوس کر سکتے ہیں. جہاں پر جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں. کرمنلز کو پکڑنے کے لیے, ان کو اکاؤنٹیبل کرنے کے لیے ہمارے پولیس آفیسرز کا کنٹریبیوشن اینڈ لیس ہے. اور یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے پاس کتنی لمیٹڈ ریسورسز ہیں, ان کے باوجود ڈٹرمنیشن, ہارڈ ورک اور جو ایک احساس ہے ہمارے پولیس آفیسرز کے دل میں لوگوں کے لیے, شاید ہی پوری دنیا میں آپ کو کہیں اور اس طرح کے آفیسرز ملیں گے. تو آج کا دن ہمارے ان پولیس آفیسرز کے نام ہوگا اور آج کی گفتگو بھی اسی حوالے سے ہوگی. ہم ان کے کنٹریبیوشنز کو یاد کریں گے اور کچھ ایسے آفیسرز جنہوں نے اپنی جان تک قربان کر دی, ان کے بارے میں بھی آج ہم ضرور بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ اعجاز احمد جو کہ سب انسپیکٹر ہیں, اور انہوں نے سروس کے دوران ہی ان کی ڈیتھ ہوئی, اور میں اللہ تعالیٰ سے بہت بہت دعا کروں گی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں سب سے اول درجات دیں. آج ان کی وائف ہمارے ساتھ موجود ہے, ان کے بچے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان کی سیکریفائس پہ بات کریں گے. کس طرح سے ہماری سوسائٹی سے ہی ایسی فیملیز موجود ہیں جو کہ اپنے پیاروں کو تک کھو دیتی ہیں صرف اس لیے کہ وہ ہمیں پروٹیکٹ کر سکتے ہوں, ہمیں سیف محسوس کرا سکتے ہوں. اور آئی ڈونٹ تھنک اس سے زیادہ بڑی بات شاید اس دنیا میں کوئی اور ہو سکتی ہے. تو جی ہمارے ساتھ فضائلہ خالد موجود ہیں جو کہ وائف ہیں سب انسپیکٹر اعجاز احمد کی. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اس کے ساتھ عبیرہ اعجاز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ محمد سعد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں سعد, بہت بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے, آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. فضائلہ, جب ہم سیکریفائس کی بات کرتے ہیں تو شاید ہی اس دنیا میں کوئی اور اتنا خاص اور اہم رشتہ ہو جو کہ میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے. بالکل. اور جب آپ کو اپنے دل پر پتھر رکھ کے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ ایک ایسا کام کرتے ہیں جی جی جس میں ان کی جان تک جگتی ہے, اور وہ صرف اور صرف اس لیے کہ ہماری جو فیملیز ہیں ان کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, ہماری فیملیز کو سیف محسوس کرا سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑا سیکریفائز ہے, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک اس سے بڑا سیکریفائز شاید اس دنیا میں کوئی اور ہو سکتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اس سے بڑا سیکریفائس تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنی جان تک دے دے. اس نے اپنے بچوں کی, اپنے گھر کی پرواہ نہیں کی. لیکن یہ جو کام ہے یہ بھی اتنے عظیم کام جو ہیں وہ عظیم انسان ہی کر سکتے ہیں. تو اسی حوصلے کے ساتھ ہم زندہ ہیں اور انشاءاللہ اسی پراؤڈ کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے کہ وہ ایک شہید ہیں اور ہم ایک شہید کی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں. تو مشکلات آتی ہیں زندگی میں, وہ تو ظاہر ساتھ ساتھ چلتی ہیں, لیکن ہمیں یہ پراؤڈ بھی ہے کہ ہم شہید فیملی سے بلونگ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں کچھ آسانیاں بھی ہیں کہ وہ شہید ہیں, ایک ان کا رتبہ ہے, کیونکہ لوگ تو مساجد میں یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت نصیب کر. تو میرے خیال میں یہ بہت عظیم کام ہے اور یہ عظیم لوگ ہی کر سکتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا, اور یہ آئی تھنک اس میں آپ کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, بیکاز یہ بہت اسپیشل آئی تھنک آپ کا دل اللہ نے بنایا ہوگا, جو آپ کا دل اتنا مضبوط ہے, جو سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کو فیس کیا ہے آپ. جی بالکل فیس کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. یہ چھوٹی بیٹی 5 months کی تھی جب ان کی شہادت ہوئی ہے. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیکسٹ جو ہے آپ کو آہستہ آہستہ آپ کا جو حوصلہ بڑھتا جائے گا, دکھ کم ہو جائے گا, لیکن میرا یہ خیال نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ آگے سے آگے ہمیں زیادہ ضرورت پڑتی ہے ان کی. تو بچوں کے جواب دینے, کویسچننگ کے, سارا ان کو کاؤنسلنگ کرنا ان کی, یہ سارا بڑا مشکل ہے, لیکن اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, کیا کریں, بیئر کرتے ہیں. اگر بچے کبھی پوچھتے ہیں, اور یہ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہی ہوں بیکاز آئی تھنک اس خیال کے ساتھ بہت سارے لوگ اسٹرگل کرتے ہیں
کہ بچوں کو کیا کہا جائے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انہوں نے اپنی جان قربان کی ڈیوٹی پر, اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کو سیف رکھنے کے لیے. جی جی. بچوں کا جب ان کی شہادت ہوئی تو میں نے یہ سوچا کہ میں بچوں کو کیا, میں تو سروائیو ہی نہیں کر سکتی نا. اب میں بچوں کو کیا جواب دوں گی, میں کیا, آپ کے فادر کدھر ہیں, اور کیسے ان کو سٹوری, اتنے چھوٹے ذہنوں کو کیسے میں لے کے چلوں گی. لیکن پھر وہ میں نے سوچا کہ ایسے تو نہیں ہوگا, وہ کریج, وہ سارا ان کو پراؤڈ فیل کروانا ہے میں نے. پھر میں نے بچوں کی کاؤنسلنگ سٹارٹ کی, ان کو ایڈمیشن کروایا اسکول میں. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک پراپر لائف گزار رہے ہیں. ایک کمی ہے جو وہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی, لیکن اب ہم نے یہ سیکھ لیا کہ ہم نے اس کمی کے بغیر ہی زندہ رہنا ہے. اور یہ آف کورس ان لوگوں کے لیے ہے جو سوچتے ہیں کہ ہمارے پولیس آفیسرز کس طرح سے یہ اپنے اندر جذبہ پیدا کرتے ہیں. آپ کو اور آپ کی اسپیشلی امی نے جس طرح سے بتایا کہ آپ کے ابو کا کتنا سیکریفائس ہے, اور آپ سب کا کتنا سیکریفائس ہے. آپ کے ابو کی ایسی کون سی کوئی باتیں ہیں یا میموریز ہیں جو آپ کو یاد ہیں, اگر کوئی بھی, کوئی بھی جو آپ بتانا چاہو. آپ کے ساتھ کھیلتے تھے؟ یس جی. کیا کھیلتے تھے؟ کچھ بھی. نائٹ کو اپنے کام کے بارے میں کبھی بات کرتے تھے؟ کبھی آپ کو بتاتے تھے کہ ایمانداری سے کام کرنا ہے, محنت سے کام کرنا ہے؟ آپ نے سیکھی یہ چیز ان سے؟ یس, آئی ہیو لرن. آگے چل کے کیا بنو گے؟ آئی ہیو ہیکر. ہیکر بننا ہے؟ یس. مطلب کمپیوٹرز میں انٹرسٹ ہے آپ؟ یس. ہیکر کے علاوہ بھی کمپیوٹرز کی سائٹ پہ اور بہت کچھ بنا جا سکتا ہے جس کے لیے آپ کو ہیک نہ کرنا پڑے. جب آپ ہماری پولیس فورسز دیکھتے ہو ساتھ, تو آپ کے خیال میں جو وہ کام کرتے ہیں کیا محسوس کرتے ہیں اس کے بارے میں؟ آئی فیل مطلب وہ اپنی قوم کے لیے ورک کرتے ہیں, اور قوم کے لیے کام کرتے ہیں, اپنے نیشن کے لیے کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ فضائلہ, ہم نے ڈفرینٹ بہت ساری, اور یہ بہت ہی کیوٹ ہے ریبا. اور اس کے علاوہ فضائلہ, جب آپ دوسری فیملیز, آف کورس آپ کی اگر انٹریکشن ہوئی ہوگی تو آئی تھنک کہ آپ کو سپورٹ محسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کے, اور بھی فیملیز موجود ہیں آپ کے پاس, اداروں کا سپورٹ آپ کو محسوس ہوا, گورنمنٹ کا سپورٹ؟ بالکل ایسا ہی ہے. جب ہمارے حوصلے پست ہو جاتے ہیں تو یہ پولیس ایک ایسا وہ محکمہ ہے کہ انہوں نے ہمیں کبھی بھی کسی موقع پہ جو ہے وہ اکیلا نہیں چھوڑا. بچوں سے ملنے آتے ہیں, عید پہ بھی آتے ہیں, اسپیشلی ہمیں بلاتے بھی ہیں. تو وہ بچوں کو یہ چیزیں دیکھ کے پراؤڈ فیل ہوتا ہے, اور ہمیں بھی یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں, اور بھی فیملیز ہیں اور یہ ہمارے ساتھ ہیں. اریبہ, آپ کو ماما کبھی ابیرہ اعجاز, آپ جب اسکول جاتے ہو, آپ کو پولیس کے بارے میں کبھی آپ کے ٹیچرز نے بتایا؟ آپ کو پتہ ہے پولیس ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے, ہمیں ہماری سوسائٹی میں جب کوئی ایسے برے لوگ ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کو ہرٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری پولیس ہمیں سیف. اور اس سے پہلے کہ ہم مزید گفتگو کریں, یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. سریہ چین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج ہماری گفتگو اسپیشلی ہمارے پولیس آفیسرز اور ان کی سیکریفائس, ان کی کنٹریبیوشن ہمارے ملک کی سیفٹی میں, ہماری سوسائٹی میں کتنی امپورٹنٹ ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اور شاید ہی اس سے بڑا کوئی اور سیکریفائس ہو ان فیملیز کا جو کہ اپنے پیاروں کو صرف اور صرف اپنے ملک کو سیف رکھنے کے لیے, اپنے ملک کے لوگوں کو سیف رکھنے کے لیے اپنے سے دور بھیج دیتے ہیں, یہ جانتے ہوئے کہ شاید وہ واپس نہ آ سکیں کبھی بھی. اور یہی آئی تھنک یہ احساس کچھ اس طرح کا ہے کہ شاید ہی ہم میں سے کسی کا دل اللہ نے اتنا مضبوط بنایا ہو جتنا ان فیملیز کا بنایا ہے. آج ہمارے ساتھ اعجاز احمد, سب انسپیکٹر, جو کہ ڈیوٹی کے وقت جن کی ڈیتھ ہوئی, ان کی وائف ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کا بیٹا محمد معاذ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں معاذ, بہت بہت شکریہ آپ نے آج ہمارے ساتھ نکالا.
اور فضائلہ، ہم نے ڈفرینٹ چیزوں کی تو بات کی، لیکن آئی تھنک یہ بھی جاننا میں چاہوں گی کہ آپ کی اپنی کون سی سب سے اگر آپ یاد کرتی ہیں تو کوئی ایسی میموریز ہیں جو آج بھی آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت لمحات آپ کو محسوس ہوتے ہیں؟ بالکل خوبصورت لمحات یہی ہیں کہ وہ بڑے باہمت انسان تھے. انہوں نے مجھ میں بھی اتنی کریج اور اتنا حوصلہ پیدا کیا کہ میں آگے اپنے بچوں کو لے کے ان کے مقاصد تک پہنچا سکوں اور اپنی سرخرو ہو سکوں مقصد میں. وہ بڑے بااصول انسان تھے اور ایک ایسا انسان جس کو میرا نہیں خیال کہ اب جو دور چل رہا ہے یا جیسا زمانہ ہے کہ کوئی کسی کی بہتری کے لیے آگے ہے. اجاز صاحب ایک ایسے انسان تھے، وہ اگر کسی کو مشکل میں دیکھتے تھے نا تو وہ والنٹیئرلی آگے آ جاتے تھے، ان کو سجیشنز اور اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے تھے کہ اس سچویشن میں سے ایسے نکلا جائے. تو یہ چیزیں بڑی مجھے اچھی اور مجھے حوصلہ دیتی ہیں. بڑی خوبصورت ان کی عادتیں تھیں یہ، اور یہ چیزیں جو ہے وہ بہت مطلب نہ بھلانے والی ہیں. ان چیزوں کو لے کے میرے خیال میں ہماری زندگی جو ہے وہ آسان ہوتی ہے، ان کو سوچ کے کہ وہ اتنے حوصلے کے ساتھ ہر سچویشن میں سے نکلتے تھے. اینڈ یہ جذبہ، ایک دفعہ پھر میں کہنا چاہوں گی کہ یہ جذبہ بہت امپورٹنٹ ہے. جی بالکل. اور بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آج آپ ہمارے ینگ آفیسرز کو اور ان کی فیملیز کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ ان کے لیے پیغام یہی ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ نے اتنا رتبہ اگر ہمیں دیتے ہیں تو مشکلات ہیں لیکن اس کے ساتھ آسانیاں بھی ہیں. ٹھیک ہے، یہ دنیا تو فانی ہے، کچھ ٹائم ہے یہاں پہ ہم نے گزار کے چلے جانا ہے، لیکن اصل لائف جو ہے وہ نیکسٹ آخرت کی ہی سٹارٹ ہوتی ہے. تو اگر ہم اچھے کام کریں گے وہ ہمیں ایک لائف کا جو ہے وہ پیٹرن بتا دیتے ہیں اور ہمیں اسی چیز کو لے کے چلنا چاہیے آگے، اور اس چیز پہ جو ہے وہ صبر کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم روئیں دھوئیں اپنی مشکلات کو ہر ایک کے سامنے ڈسکلوز کریں. صبر کے ساتھ آپ اس چیز کو بیئر کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بڑی رحیم و کریم ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نوازتا ہے اور یہ ایک فیکٹ ہے، وہ نوازتا ہے جو بندہ صبر کرتا ہے. یہ آیت جو ہے وہ ہمیشہ مجھے حوصلہ دیتی ہے، ان اللہ مع الصابرین. یہ اتنی طاقت والی آیت ہے کہ اگر انسان اس کو پڑھے اور واقعہ میں اس کے رزلٹ ہیں، میرا یہ ماننا ہے. فضائلہ، آپ کی ہمت ایک ایگزامپل ہے جی ان سب لوگوں کے لیے جو اسپیشلی ان فیملیز کے لیے اور ان وائفس کے لیے جن کے ہسبینڈس پولیس میں ہیں یا ہماری آرمی میں آف کورس ہیں. اور یہ جذبہ اور یہ ہمت بے شک آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ہر کسی میں موجود ہوتی ہے. آپ کی اپنی میموریز میں، جس طرح سے میں ساتھ سے بھی پوچھ رہی تھی، بچوں کے ساتھ کس طرح سے جب واپس آیا کرتے تھے ڈیوٹی سے، اور مجھے پتا ہے کہ پولیس آفیسرز بہت ہارڈ اینڈ ٹف ڈیوٹی کرتے ہیں، بہت لمبے آورز ہوتے ہیں، اور جی تو جب وقت گزارتے تھے بچوں کے ساتھ تو کس طرح سے کھیلتے تھے یا کیا باتیں کیا ان کرتے کا تھے؟ یہی ہوتا تھا کہ جب وہ ڈیوٹی سے آ جائیں تو باقی ٹائم جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں. اگر وہ چلے بھی جاتے تھے تو کال کر کے انہوں نے یہی پوچھنا ہوتا تھا بچے ٹھیک ہیں، سو گئے ہیں، کھانا کھا لیا تھا. اور بچوں پہ وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے. بچوں کو خود کھلاتے تھے اپنے ہاتھ سے ان کے منہ میں کھانا کھلانا، ان کو ہاتھ دھلانے، ان کو وہ ساری چیزیں نا میں ان کو دیکھتی ہوتی ہوں ایسے اپنے خیال میں کہ وہ ایک منٹ کے لیے بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے بچوں کے لیے. اگر ہم نے کہیں جانا ہے تو انہوں نے کال کر کے پوچھنا ہے کہ بچوں نے ہینڈ واش کیے ہیں، انہوں نے یہ کیا ہے، انہوں نے وہ کیا ہے. ان کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ گھر آ کے ان کے بچے ہوتے تھے. معاذ، آپ سے بھی میں پوچھنا چاہوں گی، آپ کو اپنے ابو کی کوئی اگر میموری یاد ہو، آپ سے کوئی بات کی ہو انہوں نے جو آپ کو یاد ہو، یا ماما نے بتائی ہو؟ چلو اور بچے چھوٹا تھا معاذ، کافی چھوٹا تھا، تو وہ بچے اب 4 سال ہو گئے ان کی شہادت کو. فضائلہ، ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے، اسپیشلی ہمارے پلیٹ فارم کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ وہ لوگ اور وہ شخصیات جن کا
کنٹریبیوشن ہماری سوسائٹی میں بہت رہا ہے، اور جو کہ ایز این ایگزامپل آج کے لوگوں کے لیے، آج کے نوجوانوں کے لیے. اینڈ وداؤٹ اے ڈاؤٹ اعجاز احمد آپ کے ہسبینڈ، انہوں نے ایک بہت بڑی اگزامپل سیٹ کی ہے ان سب لوگوں کے لیے جو آج شاید ہم اپنے ملک سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ جذبہ ہے جو کہ ہر شخص میں ہونا چاہیے. اور اسی لیے جب ہم کچھ چیزیں یاد کرتے ہیں اور جس طرح سے آپ نے کچھ چیزیں مینشن کی، تو اس سے ایک ایگزامپل سیٹ ہوتی ہے، نہ صرف آپ کی ہمت کی لیکن ڈیڈیکیشن کی، اس فوکس کی، جو کہ اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے لوگوں کے لیے اپنی جان تک قربان کر دینا. جی جی ایک جذبہ ایسا جو بہت کم لوگوں میں ہو سکتا ہے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہ جذبہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے اور بڑے بہادر لوگ ہوتے ہیں جو اس فیلڈ میں آتے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ سلیکٹ ہی ان لوگوں کو کرتا ہے پھر اس چیز کے لیے جن میں یہ جذبہ کچھ ہو. خاص لوگ ہوتے ہیں جی جن میں بالکل یہ ہمت موجود ہاں ہوتی جی، ہے. جن میں یہ ہمت ہوتی ہے. وہ جاتے ہی اتنے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ کی طرف سے چنا جا چکا ہوتا ہے، جن کو یہ چیزیں عطا ہونی ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہلے اپنی رحمت بھیجتے ہیں، پھر انسان کے اوپر وہ دکھ جو ہے وہ ڈالتے ہیں، اتنی ہمت پیدا کر دیتے ہیں اپنے بندے میں. آپ نے میں یہ بھی ضرور چاہوں گی، کچھ ایسی یادیں بھی ہوتی ہیں جو آپ کو یاد آتی ہوں گی اور آپ مسکرا دیتی ہوں گی. تو ہم شور ایسی بھی کوئی یادیں ہوں گی یا کوئی ایسی بات جو آپ کے ہسبینڈ نے آپ سے کہی ہو اور آپ آج بھی یاد کرتی ہیں تو آپ مسکرا دیتی ہیں. ہاں جی بالکل. وہ یہ کہتے تھے آپ بہت کم ہمت والی ہو فضائلہ، آپ میں ہمت نہیں ہے جتنا میرے میں حوصلہ ہے، آپ اس کے مطابق نہیں ہو. تو اب میں یہ سوچتی ہوں اور آنسو بھی آتے ہیں اور مسکراہٹ بھی کہ جیسے اعجاز چاہتے تھے ہم اب ویسے ہو گئے ہیں. ہم اتنی ہمت آ گئی ہے ہم میں کہ ہم جو ہے وہ دنیا کے سامنے جائیں اور اپنے جو روز کے روٹین کے معاملات ہیں وہ ہینڈل کریں. بچوں کے کوئی ڈیسیجنز لینے ہیں تو وہ میں خود سے پلان کروں اور ان کو جو ہے وہ سٹیپ اٹھاؤں. تو اس بات پہ مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں اعجاز کا ہی ساتھ تھا جو وہ اس قابل ہمیں کر گئے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے ڈیسیجنز لے سکیں اور بچوں کو ان کی جو ہے وہ منزل کا بتا سکیں کہ آپ کے فادر کیسے تھے، کیا چاہتے تھے، وہ آپ کو کیا بننا دیکھنا چاہتے تھے، ان کا کیا خواب تھا. کبھی بچے اگر پوچھتے ہیں تو کیا جواب دیتی ہیں، کیسے بتاتی ہیں، اسپیشلی اگر ڈیوٹی کے حوالے سے یا بچوں کو پھر ان کا وہ پچھلی کوئی ہسٹریاں دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں یہ جو ملک کے لیے قربان ہوئے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، ہمارے دلوں میں. اور یہ تو قرآن شریف میں بھی ہے نا کہ شہید کبھی مرتا نہیں ہے، وہ زندہ ہے. تو ہمیں شعور نہیں ہے اس بات کا. تو بچوں کو یہ فیل کرواتی ہوں کہ ہر موقع پہ ہر چیز میں وہ ہمارے ساتھ ہیں. فزیکلی اگر نہیں ہیں تو لیکن اللہ کی رحمت اور وہ ہمارے ساتھ ہیں. آپ نے اس چیز کو فیل نہیں کرنا، اس کو پراؤڈ بنانا ہے، اس کو ٹینشن نہیں لینی اور اس کو کمزوری نہیں بنانی، اس چیز کو طاقت بنانا ہے اور پھر ہی ہم یہ سروائیو کر سکتے ہیں. فضائلہ، کیا آپ کو اداروں کی طرف سے اور سوسائٹی کی طرف سے اسپیشلی کیا کسی طرح کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا؟ اداروں کی طرف سے تو نہیں. جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے یہ بہت کوآپریٹو لوگ ہیں اور انہوں نے اعجاز صاحب کو ہر جگہ یاد رکھا ہے. اور یہ نہیں کہ وہ چلے گئے ہیں تو انہوں نے اس چیز کو وہ نیگلیجنس کا مظاہرہ کیا ہے. وہ ہر طریقے سے ہمیں کسی چیز کی بھی ضرورت ہو وہ حاضر ہوتے ہیں. اور سوسائٹی تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے سوسائٹی ہی ہے، وہ اس نے تو کریٹ کرنا ہی ہوتا ہے ہر کچھ. لیکن یہ ہے کہ جیسے ایک عام عورت کو مشکلات پیش آتی ہیں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک رتبہ ہے، ایک مرتبہ ہے. تو ایک عام عورت جیسے اس کے ہسبینڈ چلے جاتے ہیں اس کو جو مشکلات آتی ہیں ویسا ہمیں تھوڑا سا کم ہوتی ہیں، اس وجہ سے کہ لوگ تھوڑے سے باشعور ہو گئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ جو انسان گیا ہے اپنی فیملی چھوڑ کے، ہمارے بھی دل ہیں، ہم بھی مطلب کہ ویسے رہنا چاہتے ہیں عام لوگوں کی طرح، لیکن ہمیں ایک اسپیشلٹی اختیار کرنی پڑ جاتی ہے. تو پھر وہ تھوڑا بہت کرتے ہیں
اتنی مشکلات نہیں آتی جتنی ایک عام عورت کو آتی ہیں. کچھ یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ ساتھ ہے، شاید اس لیے ہمیں فیل اتنا نہیں ہوتا. کچھ ایسے لمحات بھی ہوں گے زندگی میں جس طرح آپ بات کر رہی تھی کہ بچوں کے ساتھ جہاں پہ آپ کا دل چاہتا ہوگا کہ کاش آپ کے ہسبینڈ اعجاز آپ کے ساتھ ہوتے. ایسا تو 24 گھنٹے ہی چاہتا ہے، لیکن جب کبھی بچوں کے رزلٹ آئے، کوئی عید کا موقع ہو، وہ اس وقت وہ پچھلے 3 سال اور وہ ایک عید کا دن برابر ہو جاتے ہیں. وہ ایک دن ہم سے جو ہے وہ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. تو جیسے وہ پچھلے 3 سال ہم نے گزارے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ وہ سارے اکٹھے ہو کے اس دن پہ آ گئے ہیں. اگر آپ ہماری آڈینس کو کچھ کہنا چاہیں گے. میں آڈینس سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ باہمت رہیں، با کردار رہیں. اگر آپ اچھے ہیں تو اللہ کی رحمت بھی ساتھ ہوتی ہے، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازتا ہے. اچھا سوچیں، جب آپ اچھا سوچ سکتے ہیں تو آپ اچھا کر بھی سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ فضائلہ. آپ نے ہماری آڈینس کے لیے بہت ساری پینفل میموریز بھی آپ کو یاد کرنی پڑی، بٹ ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آج ہمارے لیے، ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے، اور اپنی زندگی کے کچھ بہت دردناک اور کچھ بہت خوبصورت لمحات ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. یہاں پر ایک بالکل چھوٹا سا بریک لیں گے، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایچ این میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہے اعجاز احمد سب انسپیکٹر جنہوں نے لائن آف ڈیوٹی میں شہادت پائی، ان کی وائف اور ان کے بچے ہمارے ساتھ موجود تھے. اس سے پہلے طیب مقبول ہمارے کرائم رپورٹر بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. کرائم کی اوورآل صورتحال پر بات کی اور کس طرح سے ہماری پولیس فورسز اینڈ آفیسرز اپنی جان قربان کرتے ہیں، اپنے ہارڈ ورک، ڈیڈیکیشن، لمیٹڈ ریسورسز، بجٹنگ ہونے کے باوجود اپنی فیملی لائف کو کمپرومائز کرتے ہیں، اپنی پرسنل لائف کو کمپرومائز کرتے ہیں، اور ان فیکٹ اپنی سیفٹی اور کبھی اپنی جان تک قربان کرتے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ ہم چین کی نیند سو سکتے ہوں، صرف اس لیے کہ ہم جب اپنے گھر سے باہر نکلیں یا گھر کے اندر تک ہوں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہماری پولیس ہمارا خیال رکھ رہی ہے، اور جہاں پر ہم خود کرائم سے نہیں لڑ رہے ہیں تو ہماری پولیس ہمارے لیے وہ کام کر رہی ہے، کرمنلز کو روک رہی ہے، ہمیں سیفٹی پرووائڈ کر رہی ہے. آج ہمارا مزید آگے جاتے ہوئے بھی پروگرام اسی حوالے سے ہوگا. لا اینڈ آرڈر پہ بات کریں گے، ہماری پولیس آفیسرز، ان کا کنٹریبیوشن، ان کی ڈیڈیکیشن، ان کا ہارڈ ورک، ان کی فیملیز کا جذبہ، اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ 2 بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں جن سے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. سب سے پہلے تو جی ظفر ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیورو چیف ہے سٹی 41 کے. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. آپ ہمارے استاد بھی ہیں، ہمارے مینٹور بھی ہیں، اور ہمیشہ جب ہم جرنلزم میں کہیں لاسٹ فیل کرتے ہیں تو ہمیشہ آپ کی گائیڈنس کی وجہ سے ہم دوبارہ ایک دفعہ اپنا راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں. ساتھ ہی ہمارے ساتھ عمر سعید ملک موجود ہیں جو کہ سی پی او فیصل آباد ہیں. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. جی بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. ابھی آپ فیصل آباد آئے ہیں، اس لیے پورے فیصل آباد کی طرف سے میں یہ بھی ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ بہت ساری امیدیں جڑی ہوئی ہیں آپ کے ساتھ، اور آئی ایم شیور کہ آپ اس سے بڑھ کر ہمارے شہر کو اور شہریوں کو وہ تحفظ فراہم کر پائیں گے. سر ظفر، اوورآل اگر ہم لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کی بات کرتے ہیں، ضرور بتائے گا اس وقت آپ کو انفلیشن کو دیکھتے ہوئے، پولیٹیکل صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہاں پر اس وقت اسٹینڈ کرتا ہوا دیکھتے ہیں ہمیں؟ تھینک یو ویری مچ فاطمہ. آپ نے جو میرے لیے الفاظ استعمال کی، بیسیکلی آپ خود بہت اچھی جرنلسٹ ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا شو کرتی. عمر سعید ملک صاحب کو ویلکم. آپ نے بھی کیا، میں بھی کرتا ہوں. ینگ ہیں، انرجیٹک ہیں، ان کی شہرت کرائم فائٹر کی ہے. توقع کرتے ہیں انشاءاللہ فیصل آباد میں ان کی آنے سے فیصل آباد کا جو کرائم کی صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے میں مدد ملے گی. ماضی میں بھی بڑے اچھے اچھے سی پی اوز آئے، انہوں نے اپنے طور پہ رول ادا کیا. بیسیکلی آپ نے خود بھی ذکر کیا، اور دیٹ از ون آف دا ریزنز کہ ہوتا کیوں ہے. آپ نے انفلیشن سے، لا لیسنس سے، یا اپنا جاب لیسنس سے اس کو اٹیچ اگر کرتی ہیں تو بالکل یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے یہ بھی. اور بہت سی دوسری بھی وجوہات ہیں. جب قانون کی عمل داری نہ ہو جس معاشرے میں، کہ قانون پر عمل درآمد نہ ہو،
یا جیسے عمران خان صاحب کہا کرتے ہیں کہ جی جہاں جس معاشرے میں بڑا جو ہے وہ جرم کر کے چھوٹ جائے اور چھوٹے پھنس جائیں تو پھر ایسی قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. وہ ایک حدیث کا حوالہ دیتے بجا دیتے ہیں. آج کل خیر خود دیکھنا ہوگا کہ وہ خود طاقتور ہیں تو ان پر قانون کتنا ان کے حوالے سے ایکٹیو ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم ریسورسز جو ہماری نفری جو ہے بہت کم ہے فیصل آباد کے کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے. جہاں باقی وجوہات ہیں لا لیسنس میں جاب لیسنس ہے, بے روزگاری کے ساتھ ساتھ مہنگائی انفلیشن بہت زیادہ ہے, وہاں کرائم فائٹنگ کے لیے جب ایسی صورتحال ہو تو ظاہر کرائم کی شرح اور بڑھ جاتی ہے. یعنی بے شمار وجوہات ہیں, سی پی او صاحب جانتے ہوں گے, لیکن اوور آل ہم یہ کہیں گے کہ کرائم ہے تو کرنا کیا ہے. اب کرائم فائٹنگ کرنی. کیا ہم کرائم فائٹنگ کے لیے ہمارے پاس جتنے ریسورسز ہونے چاہیے وہ ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہیں. اسپرٹ ہونا اور چیز ہے, ریسورسز ہونا اور چیز ہے. اسپرٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جو شہداء کی فیملی ابھی ان سے آپ نے ملوایا, تو یہ شہید جو ہیں یہ ہمارے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں نا, تو اسپرٹ کے بغیر تو نہیں کوئی لڑ سکتا. اس میں کوئی شک نہیں. فیصل آباد پولیس کے بہت سے شہداء ہیں جو ہمارے فیصل آبادیوں کی, شہریوں کی, ان کے جان و مال کے تحفظ کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دی. ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں. لیکن دو تین فیکٹرز پر اگر قابو پا لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرائم فائٹنگ اور زیادہ مؤثر طریقے سے ہو سکتی ہے, کرائم کنٹرول ہو سکتا ہے. وہ ایک تو ہمارے جو پولیس کے پاس ریسورسز کی کمی ہے, نفری بہت کم ہے. جو شہریوں کے مقابلے میں جو انٹرنیشنل ایک سٹینڈرڈز ہیں کہ کتنے شہریوں کے لیے کتنے پولیس والے ہونے چاہیے, تو وہ اس کے حساب سے ہم بہت پیچھے ہیں. اسی طرح جو ہمارے ہاں دہشت گردی کا بھی عنصر آ جاتا ہے روٹین کرائم سے ہٹ کے, اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. تو ان کے پاس ہماری پولیس سے بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ اسلحہ بہت جدید ہے, زیادہ ہے. ابھی میں کل خبر پڑھ رہا تھا, طیب کی خبر تھی کہ وہ پیٹرولنگ جو ہے وہ اس کے لیے پیٹرول کم کر دیا گیا ہے کیونکہ ظاہر ہے کرائسس ہے, مہنگائی بھی ہے. تو یہ سب ریسورسز میں آتا ہے کہ ہم اگر پیٹرولنگ نہیں کر سکیں گے, جو اسٹریٹ کرائم کو روکنے کے لیے پھر مطلب ظاہر متاثر تو ہوگا نا ہمارا ورک. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے ایسا ہو کہ فیصل آباد کو اس کے شایان شان, اس کے جتنا وہ ریونیو دیتا ہے, پنجاب میں سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے فیصل آباد ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو, تو اس کے تناسب سے اس کو ریسورسز نہیں ملتے. اس کے تناسب سے جہاں باقی ہماری ڈیولپمنٹ ورک نہیں ہوتا وہاں پولیس کو بھی اتنے ریسورسز نہیں ملتے. آفیشلز جو ہوتے ہیں ان کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں, وہ ظاہر ہے کہ لکھ سکتے ہیں گورنمنٹ کو, آئی جیز کو مانگیں گے, نہیں بھی ہوگا تو اسی جیسے بعض اوقات ہم کرتے ہوتے ہیں کہ یار ود ان اویلیبل ریسورسز آپ نے بیسٹ پرفارمنس دینی ہے, تو وہ کرتے رہیں گے. لیکن بہرحال چیلنج ہے بہت بڑا کہ کم ریسورسز میں بیسٹ پرفارم کرنا کافی مشکل کام ہوتا ہے. اور فیصل آباد پولیس کے نئے سربراہ کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک چیلنج ہوگا کہ کم ریسورسز میں اتنے بڑے ضلع کی آبادی کو جس میں کرائم کافی زیادہ ہے اس کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں. بالکل. میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی, آف کورس جس طرح سر ظفر نے بھی آپ کو ویلکم کیا اور کوئٹ سٹی 41 کی ٹیم کی طرف سے بھی ہم آپ کو ویلکم کرنا چاہتے ہیں. ضرور بتائیے گا کیا پلانس ہیں, کیا ایمبیشنز ہیں اپنی اس نئی پوسٹنگ کو لے کر, اور کس ڈائریکشن میں آپ فیصل آباد شہر کی سیفٹی کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. میری 3 ترجیحات ہیں. جو سب سے پہلی ترجیح ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا وہ کرائم کو کنٹرول کرنا ہے. دوسری جو ترجیح ہے وہ تھانوں میں رشوت سے پاک, سفارش سے پاک ایک سسٹم لے کے آنا ہے تاکہ جو عام آدمی ہے اس کو کسی چٹ کی سفارش کی ضرورت نہ ہو اور اس کی دادرسی کی جائے. تیسری ترجیح جو ہے وہ فورس کا ویلفیئر ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کانسٹیبل جو ہے اگر وہ موٹیویٹڈ نہیں ہے اور وہ جذبے سے نہیں لڑ رہا اور ڈیوٹی نہیں کر رہا تو وہ رزلٹس نہیں آ سکتے. یہ 3 ترجیحات ہیں. ساتھ ساتھ جو ڈوگر صاحب نے بات کی وہ حقیقت ہے کہ ہم 80 لاکھ کی آبادی کے ضلع میں ہیں اور جس میں ہماری نفری جو ہے وہ 8000 ہمارے پاس افسران ہیں. ان 8000 میں وہ 350 گاڑیوں کے وہ ڈرائیور بھی شامل ہیں جنہوں نے ڈرائیونگ کرنی ہے, اس میں محرر سٹاف بھی شامل ہے.
اس میں سنتری بھی شامل ہے، اس میں وہ جو ہمارے ملازمین جو پولیس مقابلوں میں زخمی ہو چکے ہیں اور وہ اب ڈیوٹی نہیں کر سکتے وہ بھی شامل ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو بیمار ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو نیچرلی 8000 کی فورس میں لوگوں نے چھٹیوں پہ بھی جانا ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جو کمپیوٹر آپریٹرس ہیں، آئی ٹی میں ہیں، وائرلیس سیٹ آپریٹ کرتے ہیں، لیڈیز کانسٹیبل ہیں، پھر ہماری کچھ اسکاٹ چلتی ہیں جو جج صاحبان کے ساتھ، اور باقی جو ہے سیکیورٹی ڈیوٹیز ہے، چائنیز ڈیوٹی ہے. تو ہمارے پاس جو آپریشن فورس ہے وہ 3-3.5 ہزار سے زیادہ نہیں ہوتی. کسی بھی آرگنائزیشن میں 40% ہی آپریشن فورس ہوتی ہے. 3-3.5 ہزار آپریشن فورس ہے، جس سے ہم نے 80 لاکھ کی آبادی اور 46,000 کیسز جو کرمنل کیسز ہیں اس کی تفتیش وہ ساری کرنی ہے. تو اٹس اے ہیوج چیلنج. ایسا نہیں ہے کہ ریسورسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، بڑا چیلنج ہے، مگر ہم کوشش یہی کریں گے کہ انہی ریسورسز میں رہتے ہوئے میکسیمم جو ہے پبلک کو بینیفٹ دیں. جی سر ظفر، آج آف کورس پولیس ماتا ڈے بھی ہے، اور وہ سب پولیس آفیسرز جنہوں نے ڈیوٹی میں، لائن آف ڈیوٹی میں اپنی جان دی اور شہادت پائی، ان سب کی فیملیز، آئی تھنک ان کا جو جوش و جذبہ ہے اور جو ان کے احساس ہیں وہ شاید ہم کبھی سمجھ نہیں سکتے. لیکن آج کے دن ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے اور جو لوگ ہیں جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور کس طرح سے شاید ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اور اسپیشلی آج کے حالات دیکھتے ہوئے کہ ہمیں بھی یہ جذبہ ہو کہ ہم اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے اپنی جان قربان کر سکیں. بہت خوبصورت بات. فاطمہ دیکھیے، میری حمایت میں اٹھنے والے بازو، میرے دفاع میں اٹھنے والے ہاتھ، اگر مجھے ان کی قدر نہیں ہے تو کوئی میری قدر نہیں کرے گا، میرے لیے کوئی نہیں اٹھے گا. تو جو ہمارے لیے لڑتے ہیں، ہمارے لیے فائٹ کرتے ہیں، وہ ہمارے ہیروز ہیں. ان کی ستائش کرنی چاہیے، ان کی تحسین کرنی چاہیے، ان کو سلام پیش کرنا چاہیے. اس کی بہت سی شکلیں ہیں. میں کبھی سوچا کرتا تھا کہ یہ تعزیت کے لیے جو لوگ جاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے. جب میرے اپنے ہاں فوتگی ہوئی، 2-3 والدہ صاحبہ، بھائی، اور اسے، تو پھر بندے کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی جب آپ کے پاس آتا ہے، آپ کی ڈھارس بندھاتا ہے، آپ سے ہمدردی کرتا ہے، تو آپ کو کتنا حوصلہ ملتا ہے، کتنی تسلی ہوتی ہے، کسی نے واپس نہیں آ جانا ہوتا. لیکن آپ کے ساتھ 2 ہمدردی کے بول، آپ کے ساتھ یوں لگتا ہے کہ کوئی آپ کے دکھ میں برابر کا شریک ہے. آپ کے اس جو مشکل گھڑی ہے اس میں آپ کے سر پہ ہاتھ ہے کسی کا، یا آپ کے ساتھ کھڑے ہیں لوگ. وہ جو اس وقت حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہے. تو پولیس کے جو شہداء ہیں، پولیس کی جو فیملیز ہیں، ایک تو میں سمجھتا ہوں، میں بڑا خوش ہوں اس بات سے کہ پولیس نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے شہداء کے لیے کافی کچھ کرتی ہے. یہ اچھی بات ہے. ماضی میں ذرا بہت پیچھے جائیں تو نہیں تھا اتنا، پھر گریجولی اب ہوا کہ انہوں نے کہا. دیکھیں، جس گھر میں کوئی شہید ہونا ہے، وہ سفر تو اس فیملی نے کرنا نا. وہ جانیں تو ہمارے لیے گئی ہیں، ادارے کی طرف سے لڑتے ہوئے شہریوں کے لیے لڑتے ہوئے گئی ہیں. تو شہری اپنے ہیروز کو اگر بھولیں گے تو پھر کوئی ہیرو نہیں بننے کی کوشش کرے گا، پھر کوئی ہیرو نہیں ہوگا. جس ملک میں ہیروز کی قدر نہ ہو تو پھر کیوں ہیرو بنے کوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے ادارے کے پلیٹ فارم سے بھی تمام شہداء، جو پولیس کے شہداء ہوں، فوج کے شہداء ہوں، یا ویسے ہی سماج دشمن عناصر کے خلاف لڑتے ہوئے جو بھی کوئی شہید ہو جاتے ہیں، ہم ان سب کو سلام پیش کرتے ہیں. اور سی پی او صاحب، ابھی میں سن رہا تھا ان کی بات کہ ابھی جو پہلی بات انہوں نے پوچھا کہ شہیدوں کے حوالے سے بھی کوئی بات جو فیملی تھی، تو یہ اچھی بات ہے، بہت خوبصورت بات ہے. ان کو اپنی یادوں میں زندہ رکھنا، ان کے بچوں پہ دست شفقت رکھنا، ان کی فیملیز کے کام آنا، یہ ایک زندہ قوموں کا شیوا ہے. اور جو احسان فراموش ہو اس سے برا کون ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو جو بھی شکلیں ہو سکتی ہیں شہداء کو یاد کرنے کی اور ان کی فیملیز کے کام آنے کی، وہ ضرور کرنا چاہیے. اور سٹی 41 ہمیشہ آپ کو پتہ ہے شہداء کے جو فیملیز ہیں اور جو یوم شہداء پولیس آتا ہے، ہمیشہ ہم نے زبردست اس پہ کام کیا، پروگرامز کیے، ان کی فیملیز کے ساتھ کیا. تو اسی طرح پولیس بھی کرتی ہے.
تو ہم ان سے توقع کریں گے کہ اور زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رکھیں تاکہ فورس کا مورال اپ رہے. وہ یہ ان کا حق ہے. جو جب آپ شہداء کے کام نہیں آئیں گے تو جو اتنی فورس آپ کی وہ کیا سوچے گی؟ یہ چھڈو جی کی جان دینی ہے تھے کون پوچھتا بعد سے کون پوچھتا. بالکل ایسے ٹھیک ہے. تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے. ہونا چاہیے کہ مطلب کہ ایسا جوش جذبہ ایسے خلوص اور اتنے ولولے کے ساتھ ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے کہ جذبہ شہادت بیدار ہو سب میں. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. اور سر آئی تھنک جو آپ نے بات کی کہ اپنے ہیروز کو اگر آپ بھول جائیں گے اور کوئی ہیرو کیسے آپ پیدا کر پائیں گے اور کوئی کیوں ہیرو بننا چاہے گا. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے اور آئی تھنک ایز اے سوسائٹی یہ ہم سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہم سب کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے ان سیکریفائسز کو, ان قربانیوں کو جو کہ ہماری سیفٹی کے لیے ہمارے آفیسرز نے دی ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کریں گے. ہم بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریہ چین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. آج ہم اسپیشلی ان لوگوں کی بات کریں, ان پولیس آفیسرز کی بات کریں جنہوں نے ہمارے ملک کے لیے, ہماری قوم کے لیے شہادت پائی اور کس طرح سے ان کا یہ کنٹریبیوشن, ان کی یہ احساس آج ہم سب میں موجود ہونا چاہیے. نہ صرف اپنے ہیروز کو یاد کرنا لیکن ان کی زندگی سے اور ان کی جو اسٹرگل تھی اسے ایک ایگزامپل کی طرح لینا اپنی زندگی میں اور اس کو سوچ سمجھ کر اور اس کو ایک ایگزامپل کے طور پہ سیٹ کر کے آگے اپنی زندگی میں چلنا آج کے وقت میں بہت ضروری ہے. اور اسپیشلی ایک بہت ہی خوبصورت بات جو کہ سر ظفر نے کہی, اپنے ہیروز کو اگر ہم بھول جائیں گے تو اور لوگ ہیرو نہیں بننا چاہیں گے. عمر صاحب میں ضرور چاہوں گی آپ اس پہ کمنٹ کریں. یہ جذبہ, یہ جوش کتنا ضروری ہے آج ہماری سوسائٹی میں؟ یہ ایک فورس میں یہ جذبہ نہایت ضروری ہے. اور فیصل آباد پولیس کے 107 شہید ہیں, پنجاب پولیس کے 1500 سے زائد شہید ہیں. ان 107 کی اگر پوسٹ مارٹم رپورٹ پڑھی جائے, ہمارا ایک بھی شہید نہیں جس نے سینے میں گولی نہ کھائی ہو. یہ سارے وہ ہیں جو مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے اور زیادہ تر کی عمر 20, 25, 30 سال کے قریب ہے. ایک 25 سال کا جوان جس کی بڑی زندگی پڑی ہو وہ 30-35 ہزار کی تنخواہ کے لیے کوئی شہید نہیں ہوتا. یہ وہ جذبہ ہے جو حب الوطنی ہے, یہ وہ جذبہ ہے جو ہم یونیفارم جب پہنتے ہیں, یہ وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے شہادت دی. اور اندھیری راتوں میں ریڈ کرنا, جب شدید دھند ہو, شدید سردی ہو, گرمی ہو, جب آپ کو 100% یقین ہو کہ سامنے سے فائر آنا ہے اور آپ ایک تھوڑی سی تنخواہ کے پیچھے کوئی بندہ شہادت نہیں لیتا. یہ سارے جو شہید ہیں اس کے میں آپ ہم سب مقروض ہیں. اگر یہاں پر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں آپ مجھے دیکھ رہی ہیں تو وہ بھی ایک شہید کی وجہ سے ہے. مجھے وہ دن 28 ستمبر 2009 کا نہیں بھولتا جب میرا اے ایس آئی میرے سامنے شہید ہوا, منور اے ایس آئی, اور اس کے خون کے چھینٹے میرے یونیفارم میں پڑے. تو اگر میں آج آپ کے سامنے زندہ ہوں تو وہ بھی ایک شہید کی وجہ سے ہوں. اور وہ دن بھی نہیں بھولتا جب ہم اے ایس پی انڈر ٹریننگ تھے اور ہمارے جو اس وقت سی سی پی او تھے ملک سعد, وہ ہمارے سامنے شہید ہوئے اور 7 محرم کا جلوس تھا اور ہم نے ان کی شہادت کے باوجود وہ جلوس کمپلیٹ کرایا. تو پولیس کی جو قربانیوں کی ایک لازوال داستان ہے, اور جب سے یہ دہشت گردی کی جنگ شروع ہوئی تو اس میں تمیز ختم ہوگی کہ کس رینک کا آفیسر, ہمارا کانسٹیبل سے لے کے آئی جی رینک کے آفیسر مختلف مقامات پہ, مختلف جگہوں پہ, مختلف ادوار میں شہید ہوئے. اور میں وہی کہوں گا جو فیض صاحب نے کہا, جس دیش سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی تو کوئی بات نہیں. یہ جذبہ اور یہ احساس آج کے دن ایک دفعہ پھر ہم یاد کریں گے ان ہیروز کو, ان پولیس آفیسرز کو, اور اس جذبے کو اور اس ہمت کو جو کہ ان آفیسرز کی فیملیز کو اللہ نے دیا ہے, اور کسی طرح سے ان کو یہ ہمت دی ہے کہ اپنے پیاروں کو, اور ہم یہاں تک نہیں سوچ سکتے کہ اپنے پیاروں سے کچھ لمحات کے لیے دور ہو جائیں, اور وہ پوری زندگی کے لیے ان کی قربانی دے دیتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ ہمارے ملک کے لیے, ہماری قوم کے لیے سیفٹی دے سکتے ہیں. تو یہ جذبہ اور یہ احساس جتنا بھی ہم اس پر بات کر لیں وہ کافی کبھی نہیں ہو سکتا ہوگا, کبھی
वो जस्टिस नहीं कर सकता होगा, इंसाफ नहीं कर सकता होगा, ना तो उन फैमिलीज़ के सैक्रिफाइस को और ना ही हमारे पुलिस ऑफिसर्स के सैक्रिफाइस को। तो आज के दिन एक दफ़ा फिर हम इस जज्बे को याद करेंगे, इस एहसास को याद करेंगे, अपने हीरोज़ के एफर्ट्स को, उनकी स्ट्रगल्स को, उनकी डिटर्मिनेशन को, उसको एक दफ़ा फिर हम याद करेंगे। सर ज़फ़र, हमने हमेशा पुलिस को क्रिटिसाइज़ होते हुए देखा है अपनी सोसाइटी में, लेकिन जब हम इस जोश की बात करते हैं, इस जज्बे की बात करते हैं, इस एहसास की बात करते हैं, तो इसको हम ज़्यादा हाईलाइट क्यों नहीं करते? ये बड़ा खूबसूरत सवाल है आपका फातिमा। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। देखें, एक फोर्स है, वो शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनी है। शहरी उससे तवक्को भी करते हैं, उम्मीद भी रखते हैं कि वो तहफ़्फ़ुज़ करेगी। अब ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जर्नलिज्म में आप देखते हैं ना कि जो अच्छा हो रहा है हम समझते हैं कि ये उनका फ़र्ज़ है। ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। यहाँ सीपीओ साहब की मौजूदगी में मैं ये कहना चाहूँ कि हम किस तरह सोचते हैं जर्नलिस्ट जो हैं। हम कहते हैं जो आप अच्छे काम कर रहे हैं वो आपका फ़र्ज़ है। हम ये वी आर प्रोफेशनल्स, तो ये प्रोफेशन के तकाज़े भी होते हैं और एक आपका फ़र्ज़ भी होता है कि आप ज़ाहिर इस काम के लिए आपको रखा गया, सुबह से शाम तक आप कर रहे हैं, वेरी गुड, करना चाहिए। वो चीज़ खबर क्यों बनती है कि जो अच्छी नहीं होती? इसलिए कि ज़ाहिर जब अच्छा करते करते जहाँ कहीं आप खराबी करेंगे, आप कोताही करते हैं, आप गफलत करते हैं, मुजरमाना गफलत करते हैं, या फिर एम्बेजलमेंट करते हैं, या आप खुद अपनी ज़ुबान में जिसे कहते होते हैं कि हमारे शोबे में भी कुछ काली भेड़ें हैं, जैसे कि हर शोबे में होती हैं, तो वो आपके उस फ़र्ज़ की राह में रुकावटें बनना शुरू हो जाती हैं। वो चीज़ें अल्टीमेटली फिर वो स्पिरिट, वो जज्बा, वो जोश, वो मांद पड़ जाता है अपने फ़र्ज़ के आगे, जिस बुनियादी मकसद के लिए उनको रखा गया होता है। तो इसलिए उस मरहले पर हम पॉइंट आउट करते हैं। वो कहते हैं कि हम वी आर द वॉच डॉग ऑफ सोसाइटी, निगहबान है ना हम, कि हम जहाँ खराबी होने लगती है हम कहते हैं ये गलत हो गया, गलत हो गया। अब कोई देखिए, आप वायरिंग करवाते हैं घर में, कहीं आप लगाते हैं कोई ऐसा इंडिकेटर जहाँ खराबी या नहीं, कोई बल्ब जलना शुरू हो जाता है कि जी ये यहाँ कोई प्रॉब्लम है। तो हम बेसिकली जब पॉइंट आउट कर रहे होते हैं तो हम खराबी की निशानदही कर रहे होते हैं कि आप अच्छा जा रहे हैं लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ से आपसे गफलत हुई है, ये बेज़ाब्तगी हुई है, ये मुजरमाना गफलत है, ये आपने करप्शन की है, बददियानती की है, ये फलां में ये एम्बेजलमेंट हुई है, तो ये ठीक नहीं है, ये नहीं होनी चाहिए। तो ये वो होता है। लेकिन एज अ रीजनल चैनल है, हमारी डोमेन ज़रा डिफरेंट है। हमारे लिए अच्छा भी खबर है, बुरा भी खबर है। तो नेशनल चैनल्स में ये होता है कि आप सिर्फ वो पॉइंट आउट करते हैं, उसकी वजह ये कि वो टेकन एज ग्रांटेड लेते हैं कि जो अच्छा हो रहा है वो आपका फ़र्ज़ है, जहाँ खराबी हो रही है उसकी निशानदही हम कर रहे हैं। एक और वजह भी, इधर बैठे होंगे इनके पीआरओ भी, तो वो अच्छे कामों की प्रोजेक्शन के लिए पीआर डिपार्टमेंट होता है। हमने अपने रिपोर्टर्स रखे होते हैं खबरें निकालने के लिए, और ख़बर ज़ाहिर वही होती है जहाँ कहीं कुछ रूटीन से हट के हो रहा होता है। अच्छा तो वो कर रहे होते हैं, जहाँ जहाँ खराबी होती है उसको हम हाईलाइट करते हैं, और ये एक अच्छी चीज़ होती है। अच्छा, इसका शुहदा की कुर्बानियों से कोई क्लैश नहीं है, क्योंकि जो शुहदा हैं वो खुदा न खासा से इनका कोई लिंक नहीं बनता ना, वो अलग इशू है। वो जब वो कुर्बानियाँ होती हैं, फाइट करते हैं, मुकाबला होता है, हम बताते हैं कि कितनी ज़रूरत से लड़े, कितना कुछ है। तो मैं समझता इसमें दोनों चीज़ों में क्लैश कोई नहीं है। दो अलग मौजूदात हैं कि गलतियों की निशानदही करना और अच्छे काम पे हीरोज़ को उनका हम जो खराज तहसीन पेश करते हैं, दोनों अपनी जगह दुरुस्त होते हैं। एंड आपने बिल्कुल सही कहा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जहाँ पर गलतियाँ हैं, जहाँ पर चीज़ें अगर सही नहीं हैं तो ज़रूरी है उनको भी हाईलाइट करना। और लेकिन आज के दिन यही कोशिश होगी कि अगर हम कुछ ऐसी चीज़ों की बात करते भी हैं जो कि बेहतर हो सकती हैं, लेकिन हमारा मेजर फोकस हमारे शोहदा पर रहे, उनके सैक्रिफाइस पर रहे, उनकी फैमिलीज़ के जज्बे पे रहे और एहसास पर रहे। स्पेशली एहसास बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। उमर साहब, हमने डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया एंड ऑफ कोर्स शोहदा और उनकी फैमिलीज़ का जो जज्बा है, जो सैक्रिफाइस है, उसको भी हमने डिस्कस किया। आज आप हमारी पुलिस फोर्सेस अगर देखते हैं तो आपको कहाँ पर लिमिटेशंस नज़र आती, या जो इम्पैक्ट
اگر جیسے آپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ابھی آپ اگر فیصل آباد شہر کی ایگزامپل لے لیتے ہیں، آپ کو کیا رکاوٹیں نظر آتی ہیں، کیا ہرڈلس نظر آتے ہیں؟ جس طرح یہ ڈوگر صاحب نے پہلے بھی بات کی کہ ریسورسز کے ایشوز ہیں، اور جو پیراڈائم شفٹ ہو چکا ہے وار آن ٹیرر کے بعد، کہ جب ہماری سیکورٹی ڈیوٹیز بہت زیادہ ہیں، چائنیز کے ساتھ ہماری ڈیوٹیز لگتی ہے، فارنرز کے ساتھ لگتی ہے، ایئرپورٹ پہ لگتی ہے، سینسٹیو انسٹالیشنز ہیں، پاور پلانٹس ہیں، اس کے بعد کئی ایسی پرسنالٹیز ہیں جو ولنریبل سیگمنٹ آف سوسائٹی کو بلانگ کرتی ہے. تو ہماری جو آج سے 15-20 سال پہلے صرف ہم کرائم کو فائٹ کرتے تھے اور کسی حد تک سیکورٹی بھی کرتے تھے. اب اس وقت ہم سیکورٹی ہمارا بڑا ایک امپورٹنٹ ترجیح ہے. جس طرح محرم کے جلوس ہیں، اور ایک زمانہ ایسا بھی تھا آج سے 30-40 سال پہلے، اگر آپ محرم کی ڈیوٹی نکالیں تو کہ ایک انسپیکٹر اور ایک اے ایس آئی جو ہے وہ پورا جلوس کرواتے تھے. آج لاہور کا جو جلوس ہے جو کہ میں نے کروایا ہوا ہے نثار ریویلی اور کربلا گامے شاہ کا، وہاں پہ 7-8 ایس پی لگتے ہیں. تو ایک پیراڈائم شفٹ آیا ہے بہت بڑا، جس میں پورے یہ انٹرنیشنل لیول پر، جس میں سیکورٹی ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے، ٹیررزم بہت بڑا ایشو بن چکا ہے. اس کو فائٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں وہ ان کنسونس ود دیٹ سچویشن نہیں ہے. ہماری وہ جو ریسورسز ہیں وہ اس تعداد میں نہیں بڑھے جس تعداد میں ہمارے ایشوز بڑھ چکے ہیں. اور 15-20 سال میں ڈیفینیٹلی ریسورسز بہتر ہوئے ہیں، مگر ہمارے ایشوز بہت زیادہ. تو ہمارا جو کور کام تھا جو کرائم ہے، اس پہ وہ توجہ ہم دے نہیں پاتے، کیونکہ ہمارے روٹ بھی چلتے ہیں، ہم یہ ساری ڈیوٹیز بھی کرتے ہیں، عدالتوں کی جو سیکورٹی ہے وہ ہمارے ذمے ہے، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیکیورٹی ڈیوٹیز لمیٹڈ فورس میں نمبرز ہونے کی وجہ سے، یا پھر لمیٹڈ ریسورسز بجٹس ہونے کی وجہ سے، کہ وہ ٹیک اوے کر لیتی ہے اوور آل دوسری کیسز کے ساتھ جو ڈیل کرنا ہوگا؟ اس میں جو سبمیشن یہ ہے کہ ہر ہمارا کانسٹیبل ٹل دا ٹاپ رینک، ہر آفیسر بڑا اوور برڈنڈ ہے. پولیس میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، جس طرح تمام محکموں میں ہوتے ہیں، مگر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے جو ورکنگ آورز ہیں وہ کسی بھی محکمے سے 1.5 گنا زیادہ ہیں، 1.5 ٹائمز. اگر ایک ڈپارٹمنٹ 8 گھنٹے کام کر رہا ہے تو ہمارا ایوریج آفیسر جو ہے وہ 12 گھنٹے کام کر رہا ہے. اگر وہ 10 گھنٹے کام کر رہے ہیں تو ہم 14 گھنٹے کام کر رہے ہیں، بیکاز وی آر ویری اوور برڈن. اور بہت زیادہ ایشوز ہیں. یہاں سے 2-2.5 گھنٹے کی مسافت پہ بھی اگر ایک بچے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور اس کا محلے دار زیادتی کرتا ہے تو سوال جو ہے وہ پولیس سے پوچھا جاتا ہے. پوچھنا بھی چاہیے کہ آپ اس کی کیا تفتیش کر رہے ہیں. تو آپ اسکوپ آف ورک دیکھیں 8 ملین پاپولیشن کا، کہ جس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر طرح کے. اس میں جو سوسائٹی کا ہے، ہمیں سوسائٹی سے کیا چیز چاہیے؟ ہمیں سوسائٹی سے سپورٹ چاہیے پبلک. جس طرح سٹی 41 کا میں مشکور ہوں کہ آج آپ نے اس پہ پروگرام کیا، اور آپ لوگ ہمیشہ یہ چینل ہمیشہ پولیس کو جو ان کے اچھے کام ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے. یہ سپورٹ ہمیں سوسائٹی سے چاہیے. ہماری فورس ہے، فورس جذبے سے لڑتی ہے، اور جذبہ تب آتا ہے جب وہاں کے لوگ وہ ساتھ کھڑے ہوں اور وہ یہ کہیں کہ یہ ہمارے جوان ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے جو شہید ہیں، ہم تو اپنے شہیدوں کے گھروں میں جاتے ہی ہیں، مگر جو سول سوسائٹی ہے وہ جائے، وہ دیکھے، کہ ان تصویروں کو دیکھے، ان معصوم بچوں کو دیکھے جو اپنے باپ کے بغیر اب اسکول جاتے ہیں، ان کے حالات دیکھے. وہ دیکھے کہ انہوں نے تھوڑی سی تنخواہ کے لیے انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی ہے. اور ہمارے سارے شہید حادثاتی طور پہ شہید نہیں ہیں. ہمارے ایسے افسران شہید ہوئے ہیں جن کو پتہ تھا کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں جو دہشت گردی میں کچھ لوگوں کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور ابھی بھی وہ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ کسی وقت بھی ان پر اٹیک ہو سکتے ہیں. ہمارے بے شمار انسپیکٹر، بے شمار اے ایس آئی ایسے لوگ ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ہمارے بے شمار کانسٹیبل ایسے شہید ہوئے جن کو پتہ تھا کہ ہم جس جگہ پہ ریڈ کر رہے ہیں انہوں نے آگے سے فائر کھولا، مگر انہوں نے مقابلہ کیا. تو ہمیں پبلک کی سپورٹ چاہیے، سوسائٹی کی سپورٹ چاہیے. جس طرح سٹی 41 ہمیں کرتا ہے ہماری پازیٹیو چیزوں پہ، اس طرح ہمیں باقی میڈیا کی سپورٹ چاہیے تاکہ یہ فورس لڑے اور اس فورس کو اون کریں. یہ پولیس ایک قومی ادارہ بنے، اور اس چیز کو بھی دیکھیں کہ اگر اچھے برے لوگ ہیں تو وہ تو ہر ڈپارٹمنٹ میں ہیں، مگر جو ہم لوگ قربانیاں دیتے ہیں وہ شاید کچھ ہی محکموں میں ہیں. جی، وداؤٹ اے ڈاؤٹ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ عوام کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، سٹیزنز کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے.
हम डिफरेंट क्रिटिसिज्म तो कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जहाँ पे क्रिटिसिज्म भी ज़रूरी है अकाउंटेबिलिटी भी। आई थिंक आई रियली बिलीव इन दैट कि जब आप अकाउंटेबल नहीं होते तो कहीं ना कहीं हो सकता है ऐसी चीज़ें जो नज़रअंदाज हो जाएं, इसलिए अकाउंटेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एज हमारी अकाउंटेबिलिटी भी ज़रूरी है। हम कैसे अपने मुल्क की सेफ्टी में, अपनी ऑफिसर्स के लिए आसानी पैदा करने में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, हम क्या करें, तो ये याद रखना है कि अपना फ़र्ज़ अदा करना है पाकिस्तान के पाकिस्तानी होने के नाते, अच्छे शहरी होने के नाते, अपनी सोसाइटी में, अपने मुल्क की तरक्की में पूरा साथ देना है अपने ऑफिसर्स का, और जहाँ तक हो सकता है अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को और अकाउंटेबिलिटी के साथ अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, आज स्पेशली हमारे पुलिस ऑफिसर्स और उनकी फैमिलीज़ के सैक्रिफाइस को हम एक दफ़ा याद करना चाहते हैं, और ना सिर्फ आज के दिन बल्कि हमें हर दिन ये याद रखना चाहिए कि ऐसे ऑफिसर्स हैं जो कि अपनी फैमिली, पर्सनल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करके, सैक्रिफाइस करके हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए अपने घर से निकल जाते हैं। और ये बहुत बड़ा एक जज्बा है जो कि हर शख्स में नहीं हो सकता, लेकिन लाजमी तौर पे इस जज्बे को अप्रिशिएट करेंगे, इस जज्बे को याद करेंगे, अपने लोकल हीरोज़ को याद करेंगे। और एक और चीज़ जो कि ऑफकोर्स मुहर्रम के हवाले से, किस तरह से मुहर्रम की सिक्योरिटी के इंतजाम की एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। आई थिंक हर साल हमेशा सरज़फ़र कोशिश की जाती है कि मुहर्रम पे सिक्योरिटी, सेफ्टी प्रोवाइड की जा सकती हो शहरियों के लिए। तो इस साल फैसलाबाद शहर में किस तरह के आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि इक़दाम देखने को मिलेंगे? मैं मौके का फ़ायदा उठाते हुए, एक तो हम बरखल ज़्यादा बोलते हैं, तो CPO साहब को इस सवाल पे मौका देते हैं कि वो खुद ही बताएं कि इस बार मुहर्रम पे किस किस्म के इंतजाम हैं, ताकि हम सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन की बजाय या अपनी तवक्कुआत की बजाय जो इक़दाम हो रहे हैं उनके बारे में इन्हीं के मुंह से सुने। ठीक है तो सर फरमाइएगा। जी मैडम, उसमें हमने मुख्तलिफ रूट्स कवर किए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रूट्स में वहाँ पे उसकी स्क्रीनिंग हो, जो कि हम एजेंसीज के ज़रिए भी चेक करते हैं, स्पेशल ब्रांच के ज़रिए भी करते हैं। उस रूट में तमाम दुकानों के से सर्टिफिकेट लिए जाते हैं। उसके साथ साथ जितने सराय हैं, होटल हैं, और हमारे जो कुरानी आयात के बॉक्सेस हैं, लेटर बॉक्सेस हैं, ट्रांसफार्मर हैं, उनको हम खोल के उसकी सील चेक करते हैं कि खुदा न खास्ता उस पर कोई चीज़ ना हो। इसी तरह जो रास्ते में जो दरख्त आते हैं बड़े, उनकी स्क्रीनिंग होती है। ये सारा फिर उसके नीचे जो सीवरेज का निज़ाम है उसको चेक करते हैं कि वहाँ पे कोई चीज़ प्लांट ना की। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रूट की क्लियरेंस है। फिर जो अपोजिट सेक्ट की जो मसाजिद आती हैं उसको हम देखते हैं कि ऐसे शर पसंद अनासर ना हो जो दो ग्रुपों को आपस में लड़ा दें, तो हम उसको भी करते हैं। इसके साथ साथ इसका एक 3 लेयर्स की चेकिंग होती है, जिसमें एक इनर मोस्ट लेयर होता है, एक आउटर लेयर होती है, एक आउटर मोस्ट कॉर्डन होता है। आउटर मोस्ट कॉर्डन में हमारी पेट्रोलिंग रहती है, और इनर मोस्ट कॉर्डन में 2-3 दफ़ा हम उसको चेक करके भेजते हैं। क्योंकि जुलूस बहुत ज़्यादा हैं, मजालिस बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर हम वॉलंटियर्स भी हायर करते हैं। वॉलंटियर्स उनके जो लाइसेंस होल्डर्स होते हैं उनके अपने होते हैं, उनको हम प्रैक्टिस करवाते हैं, उनकी स्क्रीनिंग होती है, वॉक थ्रू गेट से वो गुजरते हैं। ख़वातीन अहलकार भी हमारी होती हैं, वो जो ख़वातीन होती हैं उनको वो चेक करती हैं। इसके साथ साथ कुछ लोगों की ज़ुबान बंदी भी करते हैं, कुछ लोगों की ज़िला बंदी भी करते हैं। जो हम समझते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अगर ज़िले में आएँ या वो ऐसी स्पीच करें जिससे लोगों में इश्तियाल अंगेज़ सूरत हाल पैदा हो, तो हम उन लोगों को भी चेक करते हैं। फिर इसके लिए हमें सामान चाहिए होता है, जिसमें खारदार हैं, टेंट बनाते हैं, ये सारा मैनेजमेंट होती है। वॉक थ्रू गेट, मेटल डिटेक्टर। फिर उस नफरी के खाने का एक, क्योंकि जो नफरी 12-14 घंटे से ड्यूटी कर रही है उसको आपने उसको फीडिंग भी करनी है, तो उसको खाने की सहूलत वो मैसर की जाती है। फिर अमन कमेटी को ऑन बोर्ड किया जाता है। अमन कमेटी में हर सेगमेंट, हर सेक्ट के जो हैं वो लोग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हम उनको ऑन बोर्ड करते हैं, उनको साथ लेते हैं कि अगर किसी जगह कोई ऐसी बात हो तो वो लोगों में अपना असर करके उनको सेटल कर सकें। इसी तरह फिर मीडिया के ज़रिए हम पैगाम देते हैं कि ये हमारा रूट होगा, ये ट्रैफिक प्लान होगी, ताकि उस दिन लोगों को इनकन्वीनियंस का भी सामना हो। फिर एक पूरा ट्रैफिक प्लान जो है वो मुरतब किया जाता है कि अगर ये रूट है तो उसके बाद हम ये इसका
ट्रैफिक प्लान होगा। फिर जो 4th शेड्यूल में लोग हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाती है कि ये इनकी इन दिनों में क्या एक्टिविटीज़ है। DIC डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की जो है मीटिंग्स वो बार बार की जाती हैं, जिसमें 5 एजेंसीज को हम बैठते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं और वो हम करते हैं। फिर हमारी जो मेन प्रायोरिटी इस वक्त मुहर्रम में होती है वो सिक्योरिटी है। वो क्राइम जो है जहाँ पे हम देखते हैं कि क्राइम की कुछ बीट्स हम क्लोज करके वहाँ से नफरी जो है वो मुहर्रम की ड्यूटी पे लगाते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि इस वक्त जो टॉप प्रायोरिटी है वो अगले 4-5 जो है वो दिन है। इसके अलावा हम ओवरऑल पल्स जो है पाकिस्तान की, इंटरनेशनल की, जहाँ से हमें एजेंसीज की फीडबैक आती है कि अगर कोई मूवमेंट किसी और सूबे से होती है हम चेक करते हैं। लारी अड्डे हैं, बसों के अड्डे हैं, रेलवे स्टेशन है, वहाँ से जो लोग आ रहे हैं उनकी चेकिंग होती है। तो ये एक फुल फ्लैज जो है एक पूरा इसका प्रोग्राम बनता है। उसमें हर बंदे का अपना अपना रोल है। एक टेली कम्युनिकेशन का सिस्टम बनता है, इसमें कंट्रोल रूम्स होते हैं जो कैमरास की मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये एक बड़ा वास्ट किस्म का एक पूरा सेटअप होता है जो कि हमने लगाया है। मैंने कल परसों भी रूट चेक किए, अल्हम्दुलिल्लाह रूट ठीक थे। 1-2 छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि मैंने इनको अपने फोर्स को बताई कि ये चीज़ें जो हम लैग करते हैं तो हम करते हैं। तो जो जो दिन करीब आएंगे 10 मुहर्रम को इंशाल्लाह हम परफेक्ट सूरत हाल के लिए तैयार होंगे। जी बिल्कुल जी। एंड बहुत सारी चीज़ें स्पेशली स्टेप टू स्टेप इन डिटेल में जिस तरह आपने बयान किया, आई थिंक लोगों के लिए भी, ऑडियंस के लिए भी समझना बहुत आसान रहा होगा। सर जफर, ओवरऑल अगर हमारा आज का डिस्कशन रहा जिसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बात की, शोहदा के हवाले से बात की, उनकी फैमिलीज़ के हवाले से बात की, एंड अब मुहर्रम को किस तरह से सेफ्टी लोगों को, शहरियों के लिए किस तरह से फराहम की जाएगी, आप क्या कहेंगे हमारे आज के डिस्कशन के हवाले से? मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे जो फैसलाबाद के मामलात हैं एक यंग, एनर्जेटिक और एक विजन रखने वाले पुलिस ऑफिसर के सुपुर्द हुए हैं। और जिस डिटेल्स के साथ उन्होंने बताया, फ्रैंकली हमें बहुत पता होता है कि क्या कुछ करती पुलिस, लेकिन मेरे लिए भी बहुत सारे पॉइंट्स नए थे कि इतना कुछ किया जाता है उन अय्याम में कि पुरम गुजर जाएं। तो ये फुल कमांड लगती है इनको। अल्लाह ताला करम करे बहुत अच्छे तरीके से। फैसलाबाद वैसे भी आपको याद है कि पता ही है आपको कि बड़ा अच्छा पुरअमन शहर रहा है। यहाँ इस हवाले से मुहर्रमुल हराम में हमेशा, बाकी मुल्क में सिग्नल भी बंद होते रहे तो यहाँ नहीं होते थे। तो इतना यानी कि कोऑपरेटिव हैं और जो मुख्तलिफ बैनुल मसालिक हम-आहंगी माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है बाकी इलाकों की निस्बत। तो ये अच्छा ज़िला है इस हवाले से। तो इंशाल्लाह जब CPO साहब आए हैं, इनकी फोर्स है, इनकी टीम है, इनका विजन है, इनका प्लान है, तो हम यही तवक्को करते हैं कि इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से, पुरअमन तरीके से सारे मामला जो हैं वो तय हों, मुहर्रम अच्छे तरीके से गुजरेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सर। और एक दफ़ा फिर मैं सिटी 41 की पूरी टीम की तरफ से आपको वेलकम करना चाहूँगी फैसलाबाद शहर में, एंड ऑल द बेस्ट। आपके जो भी एम्बिशंस हैं फैसलाबाद शहर को लेके, सिक्योरिटी एंड पुलिस फोर्सेस को लेके, अल्लाह ताला आपके लिए उसमें हर तरह से आसानियाँ पैदा करें। ये भी यहाँ पर कहना ज़रूरी है कि हमारे शोहदा और उनकी फैमिलीज़ का जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम कभी अल्फाज में, वर्ड्स में बयान नहीं कर सकते हैं। छोटी सी कोशिश थी हमारी आज के प्रोग्राम में उनके एफर्ट्स को हाईलाइट करने की, उनकी सैक्रिफाइसेस को हाईलाइट करने की, उनकी फैमिली के जज्बे को हाईलाइट करने की, लेकिन बहुत छोटी सी कोशिश थी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।